बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सचवरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2022 का आगाज़ हो चुका है, तो हमारा आज का मौजू भी इसी से रिलेटेड है कि नया साल, नई शुरुआत। और आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि साल 2022 कैसा होगा? यकीनन हम एक अच्छी सोच के साथ, मस्बत सोच के साथ, पॉजिटिव चीज़ों को सामने लेकर आने की कोशिश करते हैं, अच्छे ख्यालात के साथ। और जो गलतियाँ 2021 में हमसे हुई, कोशिश करेंगे और यकीनन 2022 में हम उनको रिपीट नहीं करेंगे और अपने काम, अपने जो भी बिजनेसेस हैं, अपनी जो लाइफ है, अपने जो रिलेशंस, अपनी जो फैमिली है, उन सब को बेहतर बनाने की हम कोशिश करेंगे। और 2022 में ये अहद करना चाहिए कि साल के स्टार्ट में ही हम अच्छी चीज़ें करना शुरू कर दें, अच्छा सोचना शुरू कर दें, तो यकीनन पूरा साल ही जो है वो हमारा खूबसूरत और एक कामयाबी के साथ गुजरता है। इसलिए कोशिश करें, जहां आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं, अपने लिए अच्छा करना चाहते हैं, अपने लिए अपनी ज़िंदगी को आरामदा बनाना चाहते हैं, इसी तरह आप अपने साथ जो आपसे मुंसलिक लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी आसानियां पैदा करें। अपने साथ साथ अपने मुआशरे के अंदर जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ मुल्क की तामीर और तरक्की में जहाँ कहीं आपको लगे कि आप अपने अहम रोल प्ले कर सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों से बखूबी जो है वो निभा सकते हैं, तो यकीनन आपको अपनी ज़िम्मेदारी जो है उसको समझने के साथ साथ उसको बर वक्त अदा भी करना है। इस तरह आपकी ज़िंदगी, आपकी फ़ैमिली की, आपके मुआशरे की और आपका जो मुल्क की तामीर और तरक्की है वो बेहतर होगी। तो आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, उनका क्या ख्याल है कि 2022 उनकी नज़र में कैसा होना चाहिए, कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है, और हमारी नौजवान नस्ल के लिए वो क्या मैसेज देते हैं, कौन से ऐसे टिप्स जो हैं वो देते हैं ताकि हमारे जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे कौम का मुस्तकबिल है, वो 2022 में अपनी बेहतर कारकर्दगी जो है वो सर अंजाम दे सके। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, रुक करते हैं पेशावर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, कुछ बात हो जाए कोयटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि बदलते मौसम के साथ साथ जहाँ हम इस बदलते मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इस तरह कोशिश करें कि आप अपने ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार बनाएं। और वो यकीनन तभी मुमकिन है जब आप अपने मसाइल को डिस्कस करें और उनको डिस्कस करने के साथ साथ उनके सोल्यूशंस निकालें, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएं। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द अज जल्द अपने मौजू पर इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी, स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है जी, अब बिजनेसमैन हैं सरदार यासिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने वक्त दिया। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जी, उनके साथ तशरीफ फरमा है स्टूडियो में हमारे साथ आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं महरीन तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। सत्सर में खुशामदीद कहेंगे। जी, उनके साथ तशरीफ फरमा है आप एंटरप्रेन्योर हैं अरूज बंगर साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आने वालों को बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सरदार साहब, आपसे आगाज़ लेना चाहूँगी। हमारा आज का मौजू नया साल, नई शुरुआत और 2022 कैसा होगा और आप कैसा चाहते हैं, जानना चाहेंगे आपसे।
میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ بہترین سال ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ جو پرائمرلی ہمارا ایک سیٹ بیک رہا ہے پچھلے 2 سال سے وہ تھا کووڈ-19 کا, اور ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ جو کیسز ہیں ڈیکریز ہو رہے ہیں, لوگوں نے مزید ویکسینیشن بھی لگوا لی ہے اپنی, اور اوور آل اکانومی جو ہے وہ ریکور کر رہی ہے. ہم اگر پچھلے 1.5 سال کو دیکھیں تو کووڈ کے باوجود پاکستان کی جو اکانومی تھی باقی ملکوں پہ بہت بہتر پرفارم کیا. جی ڈی پی گروتھ تھی کلوز ٹو اباؤٹ 4% تھی. اب کچھ بیسک چیزیں جو لوگ ہمیشہ کہتے ہیں اور شکوے بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں مہنگائی ہے, لیکن مہنگائی کی میں کچھ وجہ آپ کو بتاتا ہوں. میں خود بھی ایک کنزیومر ہوں, میں ایک عام آدمی کا ایک نظریہ آپ کو بتاتا ہوں. لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا ہو کہ گلوبلی کروڈ پرائسز جو ہیں سگنیفیکنٹلی وہ گلوبلی انکریز ہوئی ہیں. یورپین نیچرل گیس پرائس انکریز ہوئی ہے, سویا بین انکریز ہوا ہے, پام آئل, شوگر, ویٹ. تو یہ جو گلوبلی جو پرائسز امپیکٹ ان کا تھا یہ پاکستان نے بھی فیس کیا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے میکسیمم ابزورب کرنے کی کوشش بھی کی, لیکن کچھ حد تک اس کا برڈن نیچرلی پاس آن ہوگا ایک عام شہری کو, جس کی وجہ سے ایک مہنگائی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو روپی کی ڈیویلیوشن تھی وہ بھی کافی زیادہ تھی. تو ہم اس سال اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے نکل رہے ہیں. ہم اگر پروڈکشن کی بات کریں, ہم اگر اوور آل گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن کی بات کریں تو پاکستان کی عوام کے لیے پہلی بار ایسے پروگرامز لائے گئے ہیں جس میں آپ کے پاس صحت سہولت کارڈ ہے, کسان کارڈ ہے, کامیاب زوان پروگرام ہے, نیا پاکستان کا پروگرام ہے, احساس کا ہے. سو دی ملٹیپل تھنگس. اور یہ جو ہم لون لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے, آپ دیکھیں کہ یہ پاس آن بھی کیا جا رہا ہے ایک عام آدمی کو, ایک بینیفٹ بھی اس کا مل رہا ہے. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ سوال پوچھتے ہیں کہ ملک نے ہمیں کیا دیا, لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ ہم نے ملک کو کیا دیا. اور اس بار آپ دیکھیں گے کہ حکومت جو ہے ملک کو کچھ دے رہی ہے, اور اچھا خاصا یہ آپ لیکن لوگوں کو بینیفٹ پاس آن ہو رہا ہے. لوگ اس کے گواہ بھی ہیں, لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں پیسے مل رہے ہیں. اوور آل 2022 کے لحاظ سے وی شوڈ اسٹارٹ آن اے ویری پازیٹیو نوٹ. ہمیشہ وی شوڈ بی پازیٹیو. کبھی بھی آپ کو نا امید نہیں ہونی چاہیے. اسلام بھی کہتا ہے کہ نا امیدی ایک گناہ ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں گے جو پاکستان کی پوٹینشیل ہے, کئی لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ ایک نہایتی بلیسڈ ملک ہمیں دیا گیا ہے جس میں 4 سیزنز آپ کو ملتے ہیں. بالکل ایسے جو ایک بیسک میں آپ کو بتا دوں پوٹینشیل ان ٹرمز آف منرلز الون, یہ کیوں ان ایکسپلورڈ ایک ایریا ہے. موجودہ حالات میں اگر ہم چاہیں جیمز, جیولری, منرلز میں ہم تقریباً $5 ارب کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جی. اگر ہمارے پاس پراپر لیب یہاں پہ موجود ہوں, خواتین کی کوئی بیٹھی ہوئی اسٹوڈیو میں, آپ جانتی ہیں کہ اگر کوئی ڈائمنڈ آپ لیتے ہیں تو اس کی IGI, HRD یا GI سرٹیفکیشن گلوبلی ریکگنائز ہوتی ہے. پاکستان میں اس لیول کا کوئی لیب نہیں ہے. اگر پراپر لیب ہو, مارکیٹنگ کی جائے تو ہم تقریباً $30 ارب کا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں صرف پاکستان میں منرلز میں. صحیح. ٹورزم کو ابھی ہم نے ٹچ بھی نہیں کیا, ایگریکلچر کو ہم نے ٹچ بھی نہیں کیا. دیر از سو مینی تھنگس. یہ گولڈ مائن ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یہ پاسٹ میں اس کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا, نہ یہ صحیح راستے پہ چل سکا ملک. لیکن انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ 2022 میں اینڈ موونگ آنورڈز ایک جو فیتھ ہے, جو کانفیڈنس ہمیں ایز اے بزنس مین اس ملک میں نظر آتا ہے, ایک عام آدمی کو بھی نظر آئے گا. انشاءاللہ. مہرین صاحبہ آپ کی طرف آتی ہیں, آپ کیسا دیکھ رہی ہیں 2022 کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سردار صاحب کی بات کو نیگوشیٹ کرنا چاہتی ہوں. It is very true that we are not positive as a nation, we are not positive as a human being because we always keep on complaining, we are never thankful for anything in our lives. This year I really want to suggest, I really want to recommend that we should start doing the gratitude journal practice. We should practice gratitude on a very small level, even shortest thing we should consider it as we are thankful for. It will create an empathy in us کہ ہمارے اندر وہ شکر گزاری آ جائے گی, ایمپتھی آ جائے گی, تو ہم میں مور کانفیڈنس آ جائے گا, اور چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ ہمارا خود ہی پازیٹیو ہونے لگ جائے گا. جیسے اوپرا نے 1996 سے ابھی تک انہوں نے اپنے جرنل میں لکھا, جتنے بھی آپ سکسیزفل بزنس مین دیکھیں, جتنے بھی سکسیزفل لوگ ایکٹر ہیں, سنگر ہیں, جنہوں نے اپنے بزنسز سیٹ کیے, they always used to have this gratitude journal. اب یہ gratitude journal کیا, this is a book or anything which you can write on with a pen, ink and paper. مجھے لگتا ہے ink and paper is the most strongest form to keep your goals intact. مطلب electronically you can maintain it as well. 5 اپنی ایسی کوئی gratitude چیزیں پریکٹس کریں ڈے میں, جیسے کہ I am thankful for my husband that he made me a breakfast today. I'm thankful for my baby that because of him I laughed today. I had a very bad day but I came home to my son and his little acts made me laugh. 5 ایسی چیزیں جو اسپیسیفک رہے, اوور آل نہیں. شکر ہے اللہ کا کہ مجھے اللہ نے پورا جسم دیا, ٹھیک ہے, وہ چیزیں بھی گریٹیٹیوڈ میں آتی ہیں, لیکن آئی ڈو بلیو کہ اگر آپ $1 کا ہونے کا شکر ادا کرتے ہیں, پھر آپ $100 کے ہونے کا بھی ادا کریں گے, پھر آپ $1000 کے ہونے کا بھی ادا کریں گے, پھر آپ $1,00,000 ہونے کا بھی ادا کریں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں وی کیپ آن پوسٹ پونڈنگ تھنگس کہ جب میرے پاس یہ ہوگا تو آئی وڈ بی تھینکفل, جب میرے پاس یہ ہوگا تو آئی وڈ بی مور ہیپی. دس از ناٹ اٹ. ہیپینس کمز فرام ود ان اینڈ فرام دا
smallest things. اگر آپ 1 روپے پر خوش ہیں نا تو 10 لاکھ 10 کروڑ پر بھی آپ بہت خوش ہوں گے. اور میں اب ایک چیز آپ سے بتانا چاہتی ہوں, we have as a human being we have this syndrome of be more have more. مطلب it's very good to be ambitious to your goals, کہ آپ اور اچیو کرنا چاہتے ہیں, stay on that, be ambitious to yourself, but never postpone to be thankful, never postpone to sit for just your own self. رات سونے سے 15 منٹ پہلے اگر آپ اپنے ڈائری میں لکھتے ہیں کہ آج کی یہ 5 چیزیں میں ان پہ شکر گزار ہوں, شکر ہے اللہ کی ذات کا, and I'm feeling positive and I'm feeling confident, اور آپ یہ لکھتے ہیں اور ہر ویک اس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ بہت پازیٹیو رہتے ہیں. اور ہم سیڈ ہی نہیں اپنے اندر پازیٹیوٹی کا ڈالتے کہ میں کس چیز کو پازیٹیو ہوں. وین ایور وی آر, مطلب جیسے این ایگزامپل, وی کم ان اے روم جہاں لائٹ نہیں ہے, اٹس ویری ڈارک, اور ہم لائٹ کو آن نہیں کرنا چاہتے جسٹ بیکاز وی ڈونٹ فیل لائک ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی, وی ڈونٹ فیل لائک سوئچنگ آن دا لائٹ. دس از جسٹ اے لائٹ ان یور لائف. ہماری لائف اگر ڈارک ہے, وی آر گوئنگ تھرو اے ڈارک اور ڈل فیز, we should practice this thing, we should do a little effort, just gratitude آپ کی لائف میں آ جائے, you would be more empathetic, you would be more compromising, you would be more understanding towards all your relation and everything which is connected to your life. Exactly. عروج صاحبہ, آپ کی رائے جاننا چاہیں گے, نیا سال ہے, نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو 2022 کو آپ کیسے دیکھنا چاہیں گے؟ میں بالکل ان کے ساتھ ایگری کرتی ہوں. سر نے بھی جو بولا کہ بہت ساری چیزیں ہم لیک کرتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مطلب آپ ایک دم سے جمپ نہیں کرتے ہو سکسیزفل ہونے میں, یا لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ جمپ نہیں کرتے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے فیس کیا ہوتا ہے, لیکن آج کل کے جو یوتھ ہے وہ اس چیز کو شاید فیس نہیں کر سکتے ہیں. یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم گریجویٹ کریں گے تو فوراً سے ہمیں یہ اس طرح کی پوزیشن مل جائے گی, جبکہ ایسا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید ہمیں سکھائی نہیں جاتی, لیکن وہ ہم جب پروفیشنلی آتے ہیں اپنے کریئر میں تو ہمیں وہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں ویژن ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اس بارے میں کہ جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہو کیا چیزیں نیو ہوتی ہیں. اب چونکہ ہم لوگ ہمارا جو تعلق ہے ایز این انٹرپرینور, تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو ہم بتاتے ہیں. میرا ایز اے بائی پروفیشن ایک ریئل اسٹیٹ اینالسٹ ہوں, تو اس میں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مطلب جو مارکیٹ میں آپ لوگوں کو چیزیں نہیں بتائی جاتی, ہم ان کو اویئر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ہیں, یہاں پہ لوگ لیک کرتے ہیں. جو ہمارا یوتھ ہے وہ تو مطلب ان کو بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے نا. تو میں چاہتی ہوں کہ اس میں 2022 میں لوگوں کو اچھے سے بتایا جائے, آگاہ کیا جائے, مارکیٹ انالیسس کرنے کا طریقہ بتایا جائے ان کو, اور اسی طرح سے کہ انہوں نے کیسے اپنی اسکل کو پالش کرنا ہے. اور یہی ایک سال ہے. پھر جس طرح سر نے بولا کہ لاسٹ 2 ایئرس ہمارے کووڈ میں گزر گئے, تو یہی چونکہ اللہ کا شکر ہے وہ تھوڑا بہت ختم ہو رہا ہے, ویکسینیشن ہو گئی ہے لوگوں میں, اور اب کافی بہتر ہو رہے ہیں, اکانومی کافی بہتر ہو رہی ہے. تو وی ہوپ کہ مطلب لوگ اس چیز کو گریب کریں, اس ایئر کو اپنے اسکلس کو پالش کریں. یہی ایک اچھا موقع ہے. اسکلس کو پالش کریں, جو اللہ پاک نے بے شمار آپ کو صلاحیتیں دی, ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں, تو آپ اپنی زندگی میں یقیناً کامیاب ہو سکتے ہیں. اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جی ویلکم بیک. ناظرین ساتھ میں اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, نیا سال, نئی شروعات, اور 2022 کو آپ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. سردار صاحب, آپ کی طرف آنا چاہیں گے. اگر ہم بات کریں اپنی یوتھ کی, جیسے ہمارے پچھلے کچھ سال جو ہیں وہ کووڈ میں گزرے, جس میں کافی جو ہے ہمارے معاشی حالات اپس ڈاؤن اس میں آئے, لیکن اگر ہم آج دیکھیں 2022 کو دیکھیں, حالات بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں, اور ہماری یوتھ ماشاء اللہ جس میں بے شمار صلاحیتیں ہیں, تو کیسے ان کو ایسی اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے, اپنے لیے کچھ بہتر کام سر انجام دے سکے 2022 کے اندر؟ اس میں سب سے پہلے تو اپنے یوتھ کو یہ میسج دوں گا کہ جو ہر انسٹیٹیوٹ میں جا کے جب ہمیں موقع ملتا ہے, جتنی آنٹرپرینورشپ ویکس ہوتی ہیں, گیدرنگس ہوتی ہیں, ہماری جاب فیئرز ہوتے ہیں, وہاں میں جا کے ایک چیز ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کہ ڈونٹ بیکم جاب سیکرز.
آپ لوگ جاب کریٹرز بنے, کیونکہ وہ پوٹینشیل موجود ہے, وہ ٹیلنٹ یہاں پہ اس ملک میں موجود ہے جو انڈر یوٹیلائزڈ ہے. تو خوبصورتی ہے پاکستان کی کہ نیئرلی 60% جو ہماری آبادی ہے وہ بلو دی ایج آف 35 ہے. ایک بیسکلی را ٹیلنٹ آپ کو اس ملک میں موجود ہے. کچھ سیکٹرز میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس میں پوٹینشیل موجود ہے. اگلے 5 سے 6 سالوں میں آپ دیکھیں گے سگنیفیکینٹ گروتھ آئے گی. اس سال ہم نے اسلام آباد کا پاکستان کا تقریباً سب سے لارجسٹ پراپرٹی ہاؤسنگ کنسٹرکشن اور انڈسٹریل ایکسپو کیا تھا, جس میں تقریباً 250 ارب کے منصوبے آئے. ان منصوبوں سے تقریباً 10 لاکھ گھر آپ کو ڈلیور ہوں گے ود ان 1 year. بہت بڑی کنٹریبیوشن, اور 50-60 allied industries linked in sector کے ساتھ. تو آپ امیجن کریں کہ کتنے لاکھ بچوں کو جابس مل سکیں گے. ساتھ ہی ہم آئی ٹی کی اگر بات کریں تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو پچھلے 3 سے 4 سالوں میں ہم دیکھیں صرف 800 سے 900 ملین ڈالرز ایکسپورٹ کر رہا تھا. اس سال ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں فسکل ایئر میں کہ اراؤنڈ 3 بلین کی پوٹینشیل ہوگی. لیکن اگر آپ اپنے ہمسائے ملک سے کمپیئر کریں تو وہ 136 بلین ڈالرز ایکسپورٹ کرتا ہے سالانہ آئی ٹی میں. ہم صرف 3 بلین کی بات کر رہے ہیں. تو امیجن کریں کہ مزید کتنا ایک اسکوپ ہے اس سیکٹر میں. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس مینوفیکچرنگ بہت اسکوپ ہے, انڈسٹریز میں بہت اسکوپ ہے. ہم ڈائیورسفائی کریں گے تو ایگرو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ پاکستان کا جتنا رقبہ موجود ہے, ہم 8,50,000 اسکوائر کلومیٹر کی بات کر رہے ہیں. اگر صرف ایگرو پہ کام کیا جائے تقریباً 100 بلین ڈالرز ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایگریکلچر سے. تو جس امیجن کہ کتنے سیکٹرز موجود ہیں پاکستان میں لیکن ان پہ کام نہیں کیا جا رہا. تو ای کامرس کی اگر آپ بات کریں تو ای کامرس میں کتنا اسکوپ ہے. تو کیسے اپنی نوجوان نسل کو اس طرف لایا جائے, ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, ان کی رہنمائی کی جائے کہ اپنے ملک کے اندر رہ کے آپ اپنے بہتر جو کام ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں, کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک ٹیلنٹ موجود ہے. یہ میں دیکھیں اس میں جو نظریہ چینج کرنے کی بات ہے پرسپیکٹو, کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری اپرچونیٹیز باہر ہیں. اور کئی بار میں جب انسٹیٹیوٹس میں جاتا ہوں جو ہمارے بہت ویل نون انسٹیٹیوٹ اسلام آباد راولپنڈی میں, وہ بچے یہی کہتے ہیں کہ ہم اوورسیز جا رہے ہیں جابس ڈھونڈنے یا کام کرنے. اور میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو پوٹینشیل یہاں موجود ہے آپ لوگ اس کو مس کر رہے ہیں, اس اپرچونیٹی کو مس کر رہے ہیں. آبسٹیکلز موجود ہیں لیکن ایز اے بزنس مین میں آپ کو بتاتا ہوں ہم ہر آبسٹیکل کو ایز این اپرچونیٹی کنسیڈر کرتے ہیں. اس میں کوئی نہ کوئی اپرچونیٹی آپ کے لیے نکلتی ہے. دیکھیے پاکستان میں اگر آپ اپنے ٹیلنٹ یوٹیلائز کریں گے تو آپ کی خوشی غمی یہاں پہ, آپ کے دوست یہاں پہ, آپ کے علاقہ, آپ کا تعلق, آپ کی عزت یہاں پہ اس ملک میں موجود ہے. بالکل ایسے. اور سب سے امپورٹنٹلی کہ یہاں پہ آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے فار نیو سیگمنٹس, کیونکہ آپ باہر سے آئیڈیاز لے کے ان کو ری اپلائی کریں پاکستان میں. سو ہمیں ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از کالڈ انوویشن بیسڈ آن انکریمنٹل آئیڈیاز. آپ ایک ایگزسٹنگ آئیڈیا کو لے کے اس کو ری امپلیمنٹ کر لیں بیسڈ آن لوکل ڈائنامکس. اور باہر ممالک میں جو یو کے ہے, یو ایس ہے, یورپ ہے, وہاں پہ سکسیسفل آئیڈیاز کئی 100 سال سے ان کا ٹرائل ٹیسٹڈ میتھڈ اپلائی ہو چکا ہے جس کو اپنے پاکستان میں لانا ہے. دیکھیں دراز کا ایگزامپل آپ لے لیں کہ دراز میں کون سی انوویشن تھی. اٹس بینگ آپریٹ بائی علی بابا. یہ ایک فارن اون کمپنی ہے لیکن پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے. تو کیا ایسا بزنس آئیڈیا پاکستان میں نہیں بن سکتا تھا؟ ایگزیکٹلی, بالکل. مہرین صاحبہ, اگر ہم بیرون ممالک جو ہماری یوتھ جاتی ہے وہاں کے آئیڈیاز اگر وہ اپنے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں, اپنے ملک میں یوٹیلائز کرتے ہیں, تو یقیناً ہمارے جو ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی اضافہ ہوگا. ہمارے جو نوجوان, جیسے یاسر صاحب نے کہا کہ یہاں ان کی خوشی غمی فیملی سب کچھ یہاں پہ ہے, تو کیوں نہ اپنی نوجوان نسل کو اس طرف لایا جائے کہ بیرون ملک جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر رہ کر کام کریں. بالکل مہوش, ایسی ہی بات ہے. بینگ اے سافٹ ویئر انجینئر وین آئی گو فار ٹریننگس, جب میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں ٹریننگس کے لیے جاتی ہوں, بچوں کو یہی چیز فوکس کرواتی ہوں کہ وائی یو آر لکنگ فار کہ میں ایف ایس سی کروں گا, میں بی ایس سی کروں گا, میں ایم ایس سی کروں گا, مجھے یہ جاب مل جائے گی, یہ 50-60 ہزار 70 ہزار کی جاب سے میں اپنا گھر چلاؤں گا. مطلب آپ نے اتنی بڑی سوچ کو, اتنی بڑی, مطلب آپ کے پاس دریا موجود ہے اور آپ ایک کوزے میں ایک چھوٹی سی چیز میں پانی رکھنا چاہ رہے ہیں. وائی یو آر ریسٹرکٹنگ یور سیلف فرام ایکسپلورنگ, وائی یو آر ریسٹرکٹنگ یور سیلف فرام گوئنگ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. اپنے آپ کو بالکل ریسٹرکٹ مت کریں. بالکل. بینگ اے سافٹ ویئر انجینئر اینڈ فری لانسر ایز ویل, آئی نو کہ آپ صرف گھر پر بیٹھے, اگر آپ صرف شاپیفائی یا ای بے یا ان سائٹس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اینڈ یو اسٹارٹ گیونگ یور سافٹ اسکل سروسز لائک ورچوئل اسسٹنٹ, لائک مینیجنگ دیئر ای میل, لائک مینیجنگ دیئر اسٹورز, یو کین ارن اے لاٹ بیٹر. پلس یو وڈ بی ایبل ٹو امپلیمنٹ دوز آئیڈیاز, کیونکہ آپ ان کے ساتھ کام کیا ہوا, دے آر ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ, یو نو دیئر سوشل میڈیاز ہاؤ ٹو مینیج, یو نو دیئر کیمپینز, اینڈ یو کین جسٹ امپلیمنٹ دا ہول پروسیس ان پاکستان. بہت سی ایسی ایپس ہیں جو آپ بس کیا ہے آپ ایڈ لگاتے ہو اور ان ایڈس کے پیچھے آپ کو پیسے مل جاتے ہیں گھر بیٹھے. تو یہ چیزیں, جیسی بات سردار صاحب نے کی, ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ سب چیزیں ہم لوگ ادھر امپلیمنٹ کریں اینڈ وی ٹرائی ٹو بی این انٹرپرینور ٹو ایکسپلور مور آف آور اسکلز انسٹیڈ آف جسٹ فوکسنگ یور جاب کلچر, سیٹ کلچر. یہ تو مجھے تو ویسے ہی سمجھ نہیں آتا. اور میں یہی کہتی ہوں آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے, آج کل آئی ٹی کا دور ہے, اپنے آپ کو پالش کریں اس چیز میں. آن لائن اسکلز یوٹیوب بھرا ہوا
ہوا ہے, ٹیوٹوریلز بھرے ہوئے, یوڈیمی سائٹس ہیں, ایسی ایسی لرننگ سائٹس ہیں جن پہ فری کانٹینٹ لوگ دے رہے ہیں کہ یار اگر آپ بالکل سیکھ کے اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں, آپ بزنس کی طرف آ سکتے ہیں. We actually, ہم انسان ایز اے ہیومن بینگ وی آر سو لیزی, اور وی آلویز گیٹ ٹو گیٹ دیز ایکسکیوزز فار آر سیلوز. نہیں میں یہ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں ادھر بزی ہوں, میں ادھر بزی ہوں. آئی ایم اے مومی ایز ویل, آئی ایم اے ورکنگ وومن ایز ویل, آئی گو فار ایونٹس ایز ویل. A lot of things I manage just because I want to explore my ڈیٹیل ایک اسکلز کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں میرے کیا لمٹ کیا ہے, میں اب ٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں اپنے آپ کو, اور اس کے لیے مجھے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہے, مجھے صبح بھی اٹھنا ہے, مجھے رات لیٹ سونا ہے, مجھے ہر چیز کو مینیج کرنا ہے. تو وی ایز اے ہیومن بینگ وی آر لیزی, بٹ آئی ریئلی وش کہ یہ سال ہم اپنے کمفرٹ زونس کو بریک کریں اور ہم کچھ ایسا اکمپلش کریں اپنی لائف میں جس سے آپ یہ سوچیں کہ اللہ مجھے ایسا وسیلہ بنائے کہ میں کتنوں کو روزگار دے سکوں. یہ نہیں کہ میں یہ کماؤں گا اور میں کھا جاؤں گا, کہ ہم مل کر کھائیں گے اور اس کے لیے میں محنت کروں گا. ایک نسل قربانی دیتی ہے تو اگلی نسل انجوائے کرتی ہے. چائنا کی جو تبدیلی آئی, ریزولوشن آئی, ترکی میں دیکھ لیں, عرب میں دیکھ لیں, جب ایک پوری ہول جنریشن دے ورکڈ اینڈ دین دی نیکسٹ جنریشن ایکچولی انجوائے. پاکستان میں اگر ہم یہی سوچ رکھیں گے کہ ہمیں اوپر سے منو سلوا اتر کے آ جائیں یا باپ کا پیسہ یا یہ ہے, تو ایسی سوچ سے ہم ایکسیل نہیں کر سکتے. بالکل ظاہری بات ہے, ہمیں محنت کرنی ہوگی, اور اللہ پاک نے جو ہر انسان کو بے شمار صلاحیتیں دی ان کو اجاگر کرنا ہوگا, ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. عارور صاحبہ آپ سے جاننا چاہیں گے, ہماری موسٹلی جو یوتھ ہے, جیسے مہرین نے بھی کہا کہ جاب کی طرف جاتے ہیں, اپنے بزنس کی طرف کیوں نہیں؟ ابھی جس طرح سر نے بولا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں اگلے 4 سالوں میں بہت بوم جو انڈسٹری میں آئے گا وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آئے گا. بالکل ان کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں. ابھی سے وہ دکھائی دے رہا ہے, اتنی بڑی پوری ایک مطلب فیلڈ ہے. آپ سوچیں آئی ٹی کا کام ہے ریئل اسٹیٹ میں, یہ جو ڈیزائنز ہوتے ہیں ان کا کام ہے, ہوسٹنگ کا کام ہے, ویڈیو SEO مینجمنٹ, یہ سب چیزیں ساری چیزیں ریئل اسٹیٹ کور کر دیتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ پچھلے سال میں ریئل اسٹیٹ میں کچھ زیادہ ہی ایکسٹریم بوم آیا ہے. کووڈ کے دنوں میں تو کچھ زیادہ, بالکل کووڈ کے دنوں میں کچھ زیادہ. اور ایز این انٹرپرینور چونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو اپنی یوتھ ہے, ہم لوگوں نے انٹرنشپس پروگرام نکالے اپنے آفس میں, جس آفس میں میں کام کرتی ہوں پراپرٹی کمپلیکس, لوگوں نے اس میں ہم نے انٹرنشپ سیشنز رکھے, انٹرنشپ کروائی لوگوں کو, پیڈ انٹرنشپس. تو وہ پھر ان کا اسکل پالش کیا, پھر ابھی جب ان کے اسکل پالش ہو گئے تو پھر انہیں کو ہم جاب آفر کرتے ہیں. اسی طرح میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کسی بھی فیلڈ میں گھس جاتے ہو نا, تو یہ نہیں کہ آپ اس میں اسٹک ٹو دیٹ فیلڈ رہو, آپ سیکھتے ہو ڈفرینٹ چیزوں میں. جب آپ کا ایکسپوجر رہتا ہے نا تو پھر آپ انٹرپرینورشپ کی طرف جاتے ہو, آپ کو لگتا ہے کہ یار میرے میں یہ اسکل بھی ہے, یہ اسکل بھی ہے, ٹائملی وہ چیزیں پالش ہوتی رہتی ہیں. سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, ہمارے یہاں یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ ایک چیز کا اسکوپ ہے, سارے اس کے پیچھے لگ جائیں گے. آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے. یہی بات ہے سوری, لوگ واقعی لیکن یہ انسان کے اندر خود ہونا چاہیے نا کہ وہ اپنے اسکل کو پالش کرے, ویدر میں اس فیلڈ میں فٹ ہوتا بھی ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے, ہر کسی کا جس طرح بھی ہوسٹنگ ہے ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی. اسی طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, لوگ کہہ دیتے ہیں ہمیں آتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس فیلڈ کی نیٹی گیٹیز میں آپ جائیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, ہر کسی کو نہیں. لیکن یہ کہ اس میں ٹریننگز ہوتی ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے پاکستان میں اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے, سیشنز ہوتے ہیں, ٹریننگز ہوتی ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں, لوگ اس میں سیکھتے ہیں, کافی ایکسپیرینس لوگ آتے ہیں, لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں تو یہی کہوں کہ لوگ جوائن کریں, اپنے اسکلس کو پالش کریں, مارکیٹنگ سیلس کے لوگ جوائن کریں. ہم لوگ انٹرنشپ سیشنز رکھتے ہیں, ورک شاپس رکھتے ہیں, اور لوگوں کو وہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ آؤ جوائن کرو. ریئل اسٹیٹ ایک ایسا وہ ہے نا فیلڈ ہے کہ یہ لوگوں کے خوابوں کو واقعی جو ہے نا خوابوں کی تعبیر بنتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ اس میں کافی ساری فیلڈز آ جاتی ہیں, تو آپ کو سیکھنے کے آپ بہت سارے مواقع آپ کو مل جاتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی, ہر فیلڈ لنکڈ ہے اس کے ساتھ. بالکل. اس کے علاوہ یقیناً ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو پیرنٹس ہیں, یا چونکہ آپ یوتھ ہیں, تو یوتھ کے اوپر جو والدین اپنی مرضی تھوپنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں خود نہیں بنا تو میرا بچہ یہ بن جائے گا, تو کیا یہ بہتر ہے یا یہ صحیح ثابت ہوتا ہے ہماری یوتھ کے لیے؟ نہیں, یہ تو ایک بہت ہی ڈپریسنگ سی ہوتی ہے سچویشن بچوں کے لیے اسپیشلی, کہ مطلب ہم نے نہیں کیا تو آپ لوگ بھی نہیں کرو. بائی فیملی کی اگر میں بات کروں, میری الحمدللہ سب جتنے بھی فیملی ممبر سب ڈاکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, اور میں ایک بالکل ہی ڈفرینٹ فیلڈ میں ہوں. تو پیرنٹس کی طرف سے آتا ہے تھوڑا بہت پریشر, لیکن یہ کہ آپ ان کو سمجھاتے ہو کہ یار مارکیٹ میں کس طرح سے ہے اور لوگ کس طرح جا رہے ہیں, دنیا کس طرف سے جا رہی ہے. یعنی کہ اب بہت سارے پروفیشنز آ گئے ہیں. پہلے پاکستان میں یہی ڈاکٹر اور انجینئر تھا بس, اس کے علاوہ اور کوئی فیلڈ نہیں. وہی میں نے بات کی نا کہ جس کا اسکوپ ہے سارے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بس ہمیں بھی یہی بننا ہے, بھلے اس کے اندر ٹیلنٹ کوئی اور ہو. بالکل یہی بات ہے. اب تو اتنی فیلڈز آ گئی ہیں کہ مطلب کوئی میرے خیال سے اگر واقعی
जिस तरह उन्होंने बोला है ना कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले ना, तो मेरे ख्याल से हर बंदा एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकता है कंफर्ट जोन से निकले ना। आई थिंक कोविड के कुछ दिनों में लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले भी, लोगों ने काफ़ी चीज़ें नई सीखी हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस जो है वो स्टार्ट, उनको लगा है कि हम कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो फीमेल्स थी जिनको पास जॉब्स नहीं, तो उन्होंने बेकिंग स्टार्ट कर दी, बेकिंग करके इंस्टाग्राम पे पेजेस बनाए, उनको काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न होता है वहाँ से। और मतलब काफ़ी लोगों ने इस चीज़ से ना फ़ायदा भी उठाया है। कुछ लोगों को बेशक नुकसान हुआ है, कोविड से तो ओवरऑल वर्ल्ड की इकॉनमी डिस्टर्ब हुई है ना, लेकिन ये कि काफ़ी लोगों ने फ़ायदा भी उठाया उसका घर बैठ के। यकीनन हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट जो है वो करते रहना चाहिए। सरदार यासिर साहब, आपकी तरफ आते हैं, जैसे हमने बात की कि कोविड के अंदर लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी, ऑनलाइन बिजनेसेस जो है वो स्टार्ट किए, तो अब भी कुछ सिचुएशन थोड़ी बहुत ऐसी हमें पेंडेमिक की नज़र आ रही है, तो आगे चल के आप क्या देखते हैं, किस तरह हम अपने आप को, अपने मुआशरे को, और 2022 की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, इसको स्ट्रांगली, मजबूतली जो है वो इसको बना सकते हैं अपने कारोबारी लिहाज से? इसमें जो एक बहुत की एस्पेक्ट मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो एक सेक्टर हमेशा मिस हुआ है, निगलेक्ट हुआ, वो है एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो इसी सेगमेंट की है। तकरीबन 5.2 मिलियन कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, जिनके ओवरऑल 40% कंट्रीब्यूशन है आपकी जीडीपी में, और 25% कंट्रीब्यूशन आपके एक्सपोर्ट्स में। पहली बार ये हुआ है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान एक पॉलिसी लेके आई है एसएमईज के लिए, जिसमें तकरीबन 30 अरब रुपए कंट्रीब्यूट किए जाएंगे। उसमें लैंड एलोकेशन भी होगी, टर्नओवर टैक्स भी कम किया जाएगा, लैंडिंग भी दी जाएगी कंपनीज को। तो ये जो इतने हमारे यंग बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको जरूरत है तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करें, इसका बेनिफिट लें, इससे ग्रोथ आपकी सिग्निफिकेंट होगी। आपको जो स्पेशली बेसिक चीजें होती है वो फाइनेंसिंग है, तो आपको अगर लोअर इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंसिंग मिल रही है बैंक से, गो फॉर इट टू एक्सपैंड। क्योंकि फ्यूचर में जो पाकिस्तान का जो मैं देख रहा हूँ सेक्टर जिसमें आपको पोटेंशियल नजर आ रही है, वो आपकी ऑब्वियसली लेदर है, टेक्सटाइल है, आपके एग्रो है, आईटी का मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, उसके अलावा आपके पास ये मिनरल्स का मैंने बता दिया आपको। इसमें मल्टीपल मैं बेसिक आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो चीजें हैं वो वेस्ट हो रही हैं बिकॉज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ वैल्यूएशन। आप अगर मैंगोज की बात कर लें तो कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से तकरीबन 30% मैंगो हम जाया कर रहे हैं, जबकि 5th लार्जेस्ट प्रोडक्शन है दुनिया में पाकिस्तान की मैंगोज की। सिमिलरली आप एप्पल्स देख लें, आप सिट्रस देख लें, तो इससे की बेसिक्स हैं, बस हम अपने आप को मार्केट नहीं करते। पाकिस्तान में ब्रांडिंग नहीं की जाती। हम अगर ब्रांड्स देख लें तो आपके पास कई अच्छे रिटेल ब्रांड्स अब आ चुके हैं जिनकी इंटरनेशनल ग्लोबल प्रेजेंस भी है, लेकिन ये पहले भी हो सकता था। अभी भी कई ब्रांड्स में पाकिस्तान में देख रहा हूँ जिनका बाहर कोई प्रेजेंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दे वेरी वेल नोन, मैं 50-100 आउटलेट्स हैं उनकी। तो हमें इंटरनेशनली जाना चाहिए, ग्लोबल मार्केट्स को टैप करना चाहिए। पाकिस्तान में आपके पास 220 मिलियन की आबादी है, लेकिन अगर आप सेंट्रल एशिया को देख लें, रीजनल ट्रेड अगर आप देखें तो तकरीबन $80 बिलियन की रीजनल ट्रेड की पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान की बायलैटरल ट्रेड हम बात कर रहे हैं विद इन दिस रीजन इटसेल्फ। अगर हम बाहर उससे बाहर जाते हैं, यूरोप की तरफ जाते हैं, तो सेंट्रल एशिया के थ्रू आपका ट्रेड बनता है। तो पाकिस्तान में जो फ्यूचर आपका जो आपकी कासम पोर्ट ऑलरेडी मौजूद है, ग्वादर आपका डेवलप हो रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, तो हमें फ्यूचर के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में सोचना चाहिए कि हम इंडस्ट्रीज की तरफ फोकस कर सकें। अब आप देखेंगे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आपकी स्टार्ट हो रही है पाकिस्तान में, टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग आपकी स्टार्ट हो रही है, इस तरह और कई चीजें हैं। देखें सोलर है, सोलर पाकिस्तान में बना नहीं रहे, हम लाइट्स की एलईडी की बात करें बना नहीं रहे, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और असेंबलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में। हमें असेंबली से निकलना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान की जो कोर स्ट्रेंथ है वो है मैन्युफैक्चरिंग, इस पे हम लोगों को ले आए। अभी भी अगर आप आम कॉस्ट देखें एक आम मजदूर की, तो आपकी कॉस्ट बनस्बत बांग्लादेश की, बनस्बत इंडिया और बनस्बत चाइना की से ज्यादा सस्ती है। हम इनएक्सपेंसिव हैं, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे। हाँ एग्जैक्टली, बेनिफिट नहीं ले पा रहे। सरदार साहब आपसे मजीद भी बात करेंगे, जो कि ब्रेक की जानिब हम बढ़ने। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू नया साल, नई शुरुआत और 2022 कैसा होगा आपके ख्याल में, आपकी नज़र में, आप क्या सोचते हैं, क्या नई चीज़ें आपने प्लान करके रखी हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं। मेहरीन साहब आपकी तरफ आते हैं। हमारे जो यूथ है, हमारे कौम का जो बेशतर तबका, हमारी नौजवान नस्ल है, उनकी जो आदत है वो कैसे पॉजिटिव की जाए, कैसे जो मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए काम की तरफ, बिज़नेस की तरफ उनका फोकस किया जाए, ताकि वो अपने जो उनके अंदर सलाहियतें हैं उनको वो मनवाते हुए अपने साथ साथ अपने मुल्क को कामयाब कर सके और 2022 हमारे लिए बहुत ही कामयाबी का जो साल है वो साबित हो सके। महविश, जो मुझे बहुत ज़्यादा सोसाइटी में यूथ के साथ डील करते, ट्रेनिंग्स देते, ये चीज़ फील हुई कि they are actually totally blank,
they don't have any idea کہ اگر ہم یہ steps لیں گے تو ہم نے جانا کہاں ہے. بالکل. Because they don't have the research, they don't have the knowledge. گھر سے تو ویسے ہی آپ کو نہیں مل رہا. اور جو ٹریننگ آپ کے ٹیچرس کو دینی چاہیے یا آپ کی ایجوکیشن اور یو نو یور پروفیشنل سیکٹر جتنا ایک ان کے اندر جو اب ایک بہت مجھے تو لگتا ہے بیریئر سا ہے کہ دے آر ناٹ ایکچولی لنکڈ ود اٹ. جب ہم اپنی کمپنیز میں ہائرنگ کرتے ہیں تو ہمارا پریفر ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ہائر کریں جن کی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اسکل سیٹ بھی پالشڈ اینڈ ڈیولپ ہے, سو دیٹ دے کین شو دیئر ایکسپرٹیز اور ہمارے بزنس کے لیے وہ بیٹر ہو. سیڈلی کہہ لیں کہ ہمارے انسٹیٹیوٹس میں کریئر کاؤنسلنگ یا اسکل پالشنگ کے اوپر کام نہیں کیا جاتا. وی جسٹ فوکس آن گیٹنگ دا مارکس, گیٹنگ دا ڈگری, اینڈ جسٹ دیٹ پیس آف پیپر وونٹ گیو اینی تھنگ ٹو اس. ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اسکل بلڈ کریں. اب اسکل بلڈ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ریکویسٹ دا ایجوکیشن سیکٹرز پلس وہ سیکٹرز جو ایجوکیشن کے علاوہ اسکلس پرووائڈ کریں. جیسے ہمارے گورنمنٹ کا سیکٹر ٹیفٹا ہے, وہ بہت ٹیکنیکل اسکلس بچوں کو پرووائڈ کرتا ہے, اور بھی دیر آر سو مینی سیکٹرز. آج کل تو ڈی جی اسکلز جو ہے نا وہ پاکستانی کی گورنمنٹ کر رہی ہے, اور اس میں آپ کو ہر طرح کا اسکل سکھا رہے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھا رہے ہیں, فری لانسنگ سکھا رہے ہیں, آئی ٹی سکھا رہے ہیں, ایوری تھنگ. صرف بات یہ ہے کہ ہمارے ٹیچرس کو, ہمارے پیرنٹس کو اور ہمیں ایز اے ٹرینرز ہمیں الائن ہونے کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو ورک آن چائلڈ. ہم سب کو مل کر کام کرنا اس طرح کہ ہمیں اس کے اندر یہ ارج ابھارنی ہے کہ یو ہیو ٹو گو آؤٹ آف یور ویز اینڈ کمفرٹ زون, اپنے آپ کو ایکسپلور کرو. اور بینگ اے پیرنٹ آئی تھنک کہ پیرنٹس کو نا اپنے بچوں کو پاکٹ بھی نہیں دینا بند کر دینی چاہیے. ان کو کہنا چاہیے گو فار اے اسکل, یو ہیو اے لیپ ٹاپ اینڈ ارن فار یور اون. تو پھر اس کو پتہ چلے گا اگر مجھے کچھ بھی ایکسٹرا لینا ہے. لائک میں پیرنٹس کو یہی میسج دینا چاہوں گی, اگر آپ کھانا پینا کپڑے بیسک نیسیسٹیز بچوں کی پوری کر رہے ہیں, اسائشیں پوری نہ کریں. میں ورکنگ وومین اوپر میں آئی فون پرو میکس 13 نہیں لے کے رکھتی, بیکاز مجھے پتہ ہے ہاؤ ہارڈ اٹ از ٹو ارن اے منی, اینڈ دین ارن کرنا مشکل نہیں ہے, اس کو اسپینڈ کرنا مشکل نہیں ہے, سب سے زیادہ مشکل ہے اس کو سیو کرنا. تو ہاؤ ٹو سیو دیٹ منی یہ ماں باپ نے سکھانا ہے, یہ ٹیچرز نے سکھانا ہے, اور خود بھی سوچ ہوتی ہے انسان کی, پر پالش تو کسی نے کرنا ہے. آپ بالکل پاکٹ منی دینا بند کر دیں. بالکل. اور آپ بچوں کو کہیں کہ بھائی آپ آن لائن اسکل لو, یہ فری لانسنگ سائٹس ہیں, آپ یہاں کے اوپر بیڈنگ کرو, جا کے پروجیکٹس پکڑو آن لائن. اپنا اتنا ٹائم آپ کے پاس اسکول کالج کے بعد بچ جاتا ہے, آپ اپنی پاکٹ منی ارن کرو. ان کو اتنا قابل پلیز بنا دیجئے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی انہونی لائف میں ہوتی ہے, آپ ان کے ساتھ نہیں رہتے. دیر آر سو مینی فیکٹرز. جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا نہیں کمانے قابل رہتے, وہ اس قابل ہوں کہ وہ کما سکیں, بجائے کہ آپ ان کے منہ سے نکلی یہ ٹیب بھی مل گئی, یہ چیز بھی مل گئی. اس کو محبت نہیں, سوری میں کہتی ہوں اس کو محبت نہیں کہتے, آپ خود اپنے بچوں کو معذور کر رہے ہیں, ان کو لاغر کر رہے ہیں. دوسری چیز میں اس میں مینشن کرنا چاہتی ہوں, پلیز اسٹاپ دا ٹاکسیسٹی آف دا پیپل اینڈ ریلیشن شپ اراؤنڈ یو. ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہمیں پش بیک کرتی ہیں ہمارے گول سے, از دا ٹاکسک پیپل ہو آر اراؤنڈ اس. ٹرائی ٹو سراؤنڈ یور سیلف ود دوز پیپل جو کچھ اکمپلش کر رہے ہیں, دے آر پروڈکٹیو, دے ہیو دا ویژنز, دے ہیو دا ایمبیشنز. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لنک کریں, انسٹیڈ آف وہ لوگ جو کہ یہ بھی برا ہے, وہ کر لو گے وہ نقصان ہوگا, وہ کر لو گے یہ تو یہ ہوگا, جو اتنا نیگیٹو اپروچ رکھتے ہیں ان کے ساتھ بالکل بھی اپنا آپ اور ہمیں نئے سال کا آغاز جو ہے وہ بھی بہترین طریقے سے بہترین طریقے سے کرنا ہے. عروج صاحبہ آپ سے جاننا چاہیں گے, ہماری یوتھ جیسے مہرین نے بات کی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے جو نیگیٹو زیادہ سوچتے ہیں, اور نئے سال کا آغاز ہے ہمیں مثبت طریقے سے کرنا ہے, ایک مضبوطی کے ساتھ کرنا ہے, اچھے خیالات کے ساتھ کرنا ہے. جس طرح میم نے بالکل بولا ہے مہرین صاحبہ نے کہ ہمارے پاس جو ہے تو یونیورسٹیز میں یا اسکولز میں وہ اسکل ڈیولپ نہیں کیا جاتا, کریئر کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی. میں ان کی بات سے ایک لنک کرنا چاہتی ہوں. کافی آرگنائزیشنز ہیں وہ جب آپ کہیں پہ بھی جاب کرنے جاؤ تو وہ ایکسپیرینس پوچھتے ہیں ایک فریش گریجویٹ سے نا, تو فریش گریجویٹ سے کیا ایکسپیرینس لائیں. تو وہ اسی طرح آتا ہے جب کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے یونیورسٹی کے دوران ہی لوگ انٹرنشپس کرتے ہیں تو ان کا ایک اسکل سیٹ ہو جاتا ہے. انٹرنشپس کے علاوہ بھی یونیورسٹیز میں اپنے کمپٹیشنز ہوتے ہیں آج کل, ان میں بھی لوگ اپنا اسکل سیٹ کر لیتے ہیں. تو میں یوتھ کو یہی کہنا چاہوں گی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. دیٹ از یور ایکسپیرینس, ٹھیک ہے, وہ آپ کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے, وہ آپ کا ایک اسکل ڈیولپ ہو جاتا ہے. لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے جیسے یونیورسٹیز ختم ہوں گی تو جابس جو ہے تو پڑی ہوئی ہوں گی ان کے لیے. ایسا تو ہوتا نہیں ہے. تو میرا یوتھ کے لیے یہی اپنے یوتھ کا مائنڈ سیٹ بھی ایسا کر دیا نا کہ بس ہائیلی انہوں نے ڈگری لے لی تو ان کو بڑی ایک اچھی جاب مل جائے گی. بالکل, ان کو لگتا ہے ڈگری مل گئی اب سب سیٹ ہے. تو وہ یہ بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ پارٹیسپیٹ کرو. لیٹس سپوز انٹرنشپس نہیں کرتے ہو, آپ لوگ یونیورسٹی کے جو کمپٹیشنز ہیں, یونیورسٹی میں جو ورک شاپس ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرو. اس سے اسکل ڈیولپ ہوتا ہے, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس طرف اپنے کریئر کو سیٹ کرنا ہے. یہ کریئر کاؤنسلنگ میم نے جس طرح بولا ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. اور اسی وقت ایک بچے کو جو ہے نا
نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. جب وہ چیز مسنگ ہوتی ہے آپ کے بیچلر لیول پہ تو وہ ایک چیز جو ہے نا پھر ہمیشہ لیگ کرتی ہے. ہم اسٹرگل کرتے رہتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارا ویژن کیا ہے, ہم نے کہاں تک جانا ہے. سردار صاحب آپ کی طرف آئیں گے, ہماری نوجوان نسل کے گول کیسے سیٹ کروائے جائے, کیسے ان کو ایک ڈائریکشن دی جائے تاکہ اپنے ملک کے لیے, اپنی انڈسٹری کے لیے وہ بہتر کام سر انجام دے سکے. اور 2022 کی جہاں تک ہم بار بار بات کر رہے ہیں تو 2022 میں ہماری نوجوان نسل کی یا ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ابھر کے سامنے آ سکے. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہوں گا, جتنے میں یوتھ سن رہا ہے, کہ جو مزہ آپ کو فائنینشیل انڈیپینڈنس میں آتا ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکے آپ کسی اور چیز میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. بیکاز بینگ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ناٹ جسٹ فار یور سیلف, ایون اکانومی کی اگر ہم بات کریں دیکھیں ملک بھی آپ کا ڈیپینڈنٹ ہے IMF کے اوپر. اگر فائنینشیل اٹانومی آپ کے پاس موجود ہو تو امیجن جو کانفرنس ہوگا ایک عام شہری کا وہ کہاں جائے گا. میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی ہمارا جو نظام ہے وہ یہ ڈیپینڈنسی کا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور کافی عرصے تک کرتے ہیں, ایون شادیوں تک کرتے ہیں. جبکہ ہم باہر ممالک سے کمپیئر کریں جو بچے وہاں پہ بالغ ہوتے ہیں 18 سال کے ہو جاتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی جا کے جابس ڈھونڈتے ہیں, دے گیٹ دیئر اون کریڈٹ ریٹنگ, کریڈٹ کارڈ ان کا بن جاتا ہے. تو پاکستان میں چاہتا ہوں یوتھ اس طرف آئے. سیکنڈلی جو ایک چیز افسوسناک چیز ہے زندگی میں وہ ہے ویسٹڈ ٹیلنٹ. آپ کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو ضائع نہ کریں, آپ اسی کو پرسو کریں اور کسی کی باتوں میں نہ آئیں, چاہے وہ دوست ہوں یا کوئی اور ہوں. والدین کی بلیسنگ بہت ضروری ہے, ان کی ڈیفینیٹ بلیسنگ ہونی چاہیے, ورنہ آپ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے, چاہے وہ شادی کے بارے میں ہو یا وہ کاروبار کے سلسلے میں ہو یا جابس کے لیے یا کریئر کے لیے ہم بات کریں. لیکن ڈیفینیٹلی آئی ایگری جو ہماری کالیگس ہیں یہاں پہ کہ کریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, ایک فنڈامنٹل ایسپیکٹ ہے کہ آپ کو بتا سکیں کہ آپ کا جو ہنر ہے اس کو آپ پرسو کریں, چاہے آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, پائلٹ, ایئر فورس, آرم فورسز, گو فار اٹ. اسی میں آپ سکسیسفل ہوں گے, بیکاز جس کام میں آپ پیشنیٹ ہیں آپ کو سکسیس اسی میں ملے گی, ورنہ وہ ٹیلنٹ آپ کا ضائع ہوگا. یہ ایک چیز ہے. سیکنڈلی کنٹریبیوٹ کریں اپنی زندگی میں, ڈونٹ سٹ آئیڈل ایٹ ہوم تھنکنگ کہ اپرچونٹی آپ کے پاس آئے گی. آپ کو اپرچونٹی کو پرسو کرنا پڑے گا. جتنے بھی لوگ ہیں سکسیسفل زندگی میں وہ آپ دیکھیں گے ان کی روٹین دیکھیں, ان کو ورک ایتھک دیکھیں, ڈسپلن دیکھیں. وہ سویرے اٹھتے ہیں, پورا دن یوٹیلائز کرتے ہیں, اس میں کوئی ٹائم وہ ضائع نہیں کرتے. اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں, آپ ایکسرسائز کریں, ہیلتھ کے اوپر فوکس کریں. اگر کچھ نہیں آتا کچھ نیا سیکھیں, جیسے کہ سب نے کہا کہ آن لائن آپ کے پاس آج کل ٹیوٹوریلز ہیں. آپ دیکھیں گے کئی خواتین بیٹھ کے آن لائن جو بزنس گھر سے کر رہی تھی, یہ کئی سکسیسفل لوگ ہیں میں نے دیکھا جن کے پاس ڈگریز بھی ہیں, کچھ لوئرز ہیں, کچھ اکاؤنٹنٹس ہیں, وہ گھر سے بیٹھ کے وہ آج کل انہوں نے کاروبار شروع کیے ہوئے لوگوں نے. تو دی اسکائی از اے لمٹ. اگر آپ انوویشن کی بات کریں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اٹس جسٹ اے میٹر آف بینگ پیشنیٹ. پیشن جو ہے نا آپ کا اسپارک ہے, اس کو کبھی ختم نہ ہونے دیں. بالکل, بات ساری پیشن کی, اگر آپ کے اندر پیشن ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میرین صاحب لاسٹ میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایسی ٹپ, کوئی ایسا میسج, کوئی ایسی موٹیویشن, کوئی موٹیویشنل بات جو ان پہ لگے کہ ہاں ہمیں 2022 میں عہد کرنا ہے اور ہم نے یہ کام کر گزرنا ہے. میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز پریکٹس گریٹیٹیوڈ, اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں. لو یور سیلف, انویسٹ آن یور سیلف. لائف بار بار نہیں ملتی. جو وقت ہم ضائع کر رہے ہیں وہ ضائع ہو رہا ہے, وہ ختم ہو رہا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ کتنا ٹائم ایکچولی ہمارے پاس. جتنا بھی ٹائم ہے اس کو اپنے فلیسٹ پہ انجوائے کریں, انٹرٹینمنٹ کریں. لیکن میں تو یہی کہوں گی کہ اتنی انٹرٹینمنٹ اپنے اندر مت بھریں, اتنی اسکرولنگ, اتنا انسٹاگرام, اتنا نیٹ فلکس, فار گاڈ سے کتنے آپ ڈراماز, ان سب میں ٹائم ویسٹ مت کریں. پروڈکٹیو چیزیں دیکھیں گے, ریسرچ کریں گے, آپ جو چیز اپنے مائنڈ کو فیڈ کریں گے وہی آپ کے اندر ارج پیدا ہوگی, وہی آپ کرنا چاہیں گے. تو پلیز اسٹارٹ لونگ یور سیلف. اور میں امید کرتی ہوں اور دعا دیتی ہوں کہ جو کچھ آپ لوگ اکمپلش کرنا چاہ رہے ہیں 2022 میں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے ڈھیروں ثانیہ کرے, آپ کو اکمپلش کر سکیں. بس بٹر فلائی بننا ہے, کیٹرپلر ہے آپ لوگ, بٹر فلائی کی دیر ہے بننے میں, بالکل اپنے آپ کو فراگ نہ بننے دیں, بی اے بٹر فلائی. جی عروج صاحبہ, ہمارے ناظرین کو آپ کیا میسج دیں گے, اسپیشلی ہماری یوتھ کو؟ جی بالکل, یہ انہوں نے جس طرح بولا ہے بٹر فلائی بننا ہے, یہی بات ہے. اپنے آپ کو اپنے اسکلز پالش کرنے ہیں. کمپنیز کے ڈورز اوپن ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگ آئیں, اپنے اسکلز ڈیولپ کریں اور ایک اچھا فیوچر کی طرف اپنے آپ کو لے کے جائیں. کیونکہ یہی ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو کچھ بناتے ہو, اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہو, محنت کرتے ہو, اسکل پالش کرتے ہو اپنے آپ کو. تو یہ کہ آپ کو یہی ایک ٹائم ہے, اسی میں آپ لوگ جو بن سکتے ہو کرو. ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, ہر کوئی اپنی طرف سے جس کا بیسٹ ہو سکتا ہے آپ لوگ بیسٹ ہو, تاکہ آپ لوگ ایک ایک اچھا فیوچر آپ لوگوں کا سیٹ ہو, تاکہ آپ لوگوں کو ریگریٹ نہ ہو کہ یار اوہو اتنے ٹائم ہم نے ویسٹ کر لیا. یہ ابھی ایک ایسا ٹائم ہے کہ دیکھیں کووڈ سے کاش کہنے سے بہتر ہے کہ آپ ابھی سے محنت شروع کریں. کووڈ سے بھی ابھی ریکور ہو رہا ہے نا, دوبارہ سے کافی کمپنیز نیو آ رہی ہیں, کافی ڈفرینٹ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو یہ ہے کہ لوگ ان سب میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. جی سردار یاسر خان صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے یوتھ کے لیے کوئی ایسی بات, کوئی ایسی ٹپ 2022 میں جو ان کے کام آ سکے اور 2022 ان کے لیے بہت مثبت اور بہتر ثابت ہو سکے.
دیکھیں آپ سب سے پہلے تو بی پراؤڈ آف بینگ پاکستانی. جو ڈفرینسز ہم کریٹ کرتے ہیں آپس میں خود کی ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم فلانی شہر سے ہیں یا فلانی کاسٹ ہے یا فلانی ریلیجن ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک تھے, ایک ہیں اور ایک رہیں گے, یہ فنڈامنٹل چیز ہے. پلس جو انسیکیورٹیز ہیں کمپلیکس ہے وہ ختم ہونی چاہیے کہ پاکستان کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے, نہ کسی بھی لحاظ سے ہم پیچھے ہیں. اگر ہم اس قرضے کے پروگرام سے نکل گئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پاکستان کا فیوچر ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی ٹاپ ایشین ٹائیگر. جو پوٹینشیل اس ملک میں موجود ہے, آپ خالی جا کے اسٹیٹس دیکھ لیں اپنے کہ جیوگرافک ڈائیورسٹی کس لیول کی ہے. اگر رقبہ دیکھیں اس ملک کا تو موسٹ یورپین ملکوں سے ہم بڑے ہیں. اگر آپ اس سے دیکھ لیں, جرمنی سے کمپیئر کر لیں. اچھا ایک چیز مور انٹرسٹنگ بتاتا ہوں, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان غریب ملک ہے. اگر آپ پاورٹی ریٹس دیکھ لیں یو ایس کی پاورٹی ریٹ کرنٹلی 14% ہوگا, پاکستان کا دیکھ لیں تو ہارڈلی 23-24% ہے. تو ہاؤ مچ آف اے ڈفرنس از دیئر؟ کچھ بھی نہیں ہے. صرف ہم نظریہ ہم نہیں دیا ہوا ہے, ہمارے اگینسٹ نیگیٹو پروپیگنڈا انٹرنلی بھی ہوتا ہے اور ایکسٹرنلی بھی کیا جاتا ہے کہ پاکستان پیچھے بھی اور کمزور بھی ہے. ہم کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے. بی پراؤڈ پاکستان. آپ کا جو بھی انٹرسٹ ہے اس کو پاکستان میں اویل کریں, اپنے ٹیلنٹ یہاں یوز کریں, جابس ڈھونڈیں. اور جابس ڈھونڈنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جو ایکسپیرینس ہے, جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ آپ جابس میں کریں گے, آپ جاب سے سیکھیں گے. اس کے بعد جب آپ اپنا کاروبار کریں گے تو آپ آلریڈی گرومڈ ہوں گے, آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس ہوگا تاکہ وہ مسٹیکس ریپیٹ نہ ہوں. آپ دوسروں کی سکسیس سے سیکھیں اور مل کے گرو کریں. یہ جو ایک چیز ہمارا زندگی میں جو اپروچ ہونی چاہیے وہ ہوگا ٹیم کے اوپر. نو ون مین شو. آپ ہمیشہ گرو کریں گے تو ٹیم کے ساتھ گرو کریں گے. تو خود بھی اور دوسروں کو بھی سپورٹ کریں تاکہ مل کے ہم ایز اے نیشن گرو کر سکیں. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ سردار یاسر خان صاحب, آپ نے وقت دیا. مہرین طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. عروج بنگے صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور ناظرین بریک کے بعد ہمیں کچھ اور معزز مہمان بھی جوائن کریں گے, ان سے بھی ہم ڈسکس کریں گے, ان کی رائے بھی جانیں گے کہ نئے سال میں کیا نئی شروعات انہوں نے کی, کیا نئی چیزیں انہوں نے سوچی, اور وہ کیا پاکستان کے لیے وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ 2022 کیسا ثابت ہو سکتا ہے, یہ کیا چیزیں جو ہے وہ اس میں ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو بریک کے بعد ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ انڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ نیا سال نئی شروعات اور آپ 2022 کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, اس پہ انڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اسٹوڈیو میں ہمیں نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے. جی آپ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی آبدہ راجہ, السلام علیکم. وعلیکم سر میں خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو. جی اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا جی آپ رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے عامر حسن صاحب, السلام علیکم. جی عامر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام. جی ہمارے تیسرے گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی کال پہ ہیں. آپ رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب. آپ مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عابدہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. نیا سال ہے, نئی سوچیں ہیں, نیا آغاز, نئی چیزیں ہم سامنے لے کر ہیں, تو آپ کیا دیکھنا چاہتی ہیں 2022 کو کہ کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ جو کرونا کی ایک وبا آئی ہے اس سے اللہ تعالی ہمیں نجات دے دے. آمین آمین. اور اس کے بعد جو ہماری بہت مشکلات ہیں, مہنگائی ہے اتنی, غربت ہے اتنی, اور بہت ساری بری جو چیزیں وہ ختم ہو جائیں. یہ اللہ سے دعا ہے. آمین. ٹھیک ہو گیا, مہنگائی کو آپ ختم کرنا چاہ رہی ہیں, اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. عامر حسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کی رائے بھی ہم جاننا چاہتے ہیں. نیا سال ہے, نئی شروعات ہے, تو 2022 کو آپ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھنا تو بڑا خوشحال پاکستان ہو, پرامن پاکستان ہو, اور پاکستان کے اندر جو آج حالات ہیں کہ لوگ 2 وقت کی روٹی کو تنگ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کوئی بھی حکومت ہو, ہمیں یہ سروکار نہیں, نہ تو پوائنٹ سکورنگ کی بات ہے. بات یہ ہے کہ حکومتیں اس لیے بنتی ہیں, سیاست اس لیے کی جاتی ہے کہ عام آدمی کو اس کی بنیادی ضرورتیں وہ ہم پہنچائی جا سکیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 3.5 سال کے اندر جو عوام کا حال ہوا ہے, مہنگائی بدترین سطح پہ ہے, غربت بدترین سطح پہ ہے, بے روزگاری بدترین سطح پہ ہے, اور یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا 74 سالوں میں جو آج حالات ہیں. اور پاکستان بڑے بڑے مشکل حالات میں ملا ہے. جب جناح صاحب کو پاکستان ملا تھا جی عامر صاحب کنٹینیو کیجئے. جناح صاحب کو ٹوٹا ہوا پاکستان, بکھرا ہوا پاکستان ملا تھا وسائل کے بغیر. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان ملا تو ٹوٹا ہوا پاکستان ملا تھا, لیکن چند مہینوں کے اندر اسے بلڈ کیا. تو میں سمجھتا ہوں آج کے حکمران بھی
اگر اپنے ذاتی انا کے خول سے نکلیں، کلیکٹیو وزڈم کی طرف آئیں، اجتماعی دانش استعمال کریں، پارلیمان کو بے وقار کرنے کی بجائے باوقار کریں، تو خدا کے لیے لوگوں کو مہنگائی سے نجات دلائیں، بے روزگاری سے نجات دلائیں، غربت سے نجات دلائیں۔ انہیں آپ کے لمبے لمبے بھاشنوں کی ضرورت نہیں ہے جو آپ آگے سناتے ہیں۔ آپ کے پاس بڑا علم ہے، ہم جانتے ہیں آپ کی تاریخ اور جغرافیہ بھی، لیکن خدا کے لیے لوگوں کو ان کی بنیادی ضرور، اب دیکھیں نا اس سال ہر یہ جو اس مہینے ہے ہر بل کے اوپر 3 سے 4 ہزار روپیہ انہوں نے ٹیکس لگا کے بھیجا ہے، تو اب غریب آدمی کہاں سے دے گا جو 400-500 بل نہیں دے سکتا؟ تو میں سمجھتا ہوں خدا کے لیے اتنا ظلم نہ کریں۔ تو میں 2022 کو ایسا سال دیکھنا چاہتا ہوں، بہت بڑے خواب نہیں ہیں، بڑے چھوٹے سے خواب ہیں کہ لوگوں کو ان کی بنیادی ضرورتیں، 2 وقت کی روٹی آسانی سے مل سکے، یہی بنیادی چیز ہے۔ باقی تو پھر بہت جی ڈاکٹر نثار صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ 2022 کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر نثار صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں آگے چل کے جوائن کریں گے۔ جی عابدہ صاحب، اب آپ کی طرف آتے ہیں، اب آپ کی رائے ہم جانتے ہیں۔ جو بات کر رہے تھے عامر صاحب مہنگائی کے حوالے سے، تو عام آدمی کے لیے اور غریب عوام کے لیے، جی جی یہ پیپل پارٹی سے، جی پیپلز پارٹی کے رہنما، جی ایک تو میں عامر صاحب سے یہ کہوں گی، جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے بڑا اچھا تھا، تو میں تو یہ پوچھوں گی کہ کیا پہلے دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی؟ یہ آپ لوگوں نے ہی تو سب کی ہے، دو ہی پارٹیاں تھیں، پیپل پارٹی اور نون لیگ، جو اس ملک کو اس بربادی کا تو وہی تو ذمہ دار ہیں۔ یہ جو سب سے ہمارے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹائم پہ جو سب سے زیادہ بوجھ ہے وہ IMF کی قرضوں کا ہے، جو یہ لوگ لیتے رہے، پہلے کھاتے رہے۔ اب تو حالات مطلب ایسے ہیں کہ اس کی قسطیں دینے کے لیے بھی قرضوں کی قسطیں دینے کے لیے بھی قرضے لینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں جہاں سے سٹارٹ لیا ہے ایک سسٹم کو، آپ سود کے اوپر چلے جاتے ہیں، پورے ملک کو آپ نے سود کے اندر ڈبو دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہمیں حکومت ملی تو عمران خان کو ملا ہی کیا؟ ہمیں قرضے ملے، اس کے بعد تھوڑی سی معیشت بہتر ہوئی، پھر ہمارے پاس یہاں پہ کرونا آ گیا، اور کرونا یہ نہیں ہے کہ ایک ملک میں آیا، چلیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے، اور پوری دنیا کے اندر آیا۔ اور میں تو سمجھتی ہوں کہ اس ٹائم پہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ عمران خان تھا کہ انہوں نے غریبوں کو اربوں میں پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ ہم بھی یہ شوشا کر سکتے تھے کہ کوئی میٹرو بسوں کی یا کچھ ایسے روڈیں بنا دیتے جو لوگوں کو نظر آتی ہے، اور وہ عمران خان کے نعرے لگاتے۔ وہ جو لوگوں کو 12-12 ہزار روپیہ ملا نظر نہیں آ رہا، لیکن اس سے غریب لوگوں کی زندگیاں بچی ہیں۔ اور عمران خان سوچتے ہیں تو غریب لوگوں کے لیے سوچتے ہیں، بہتری کرنا چاہتے ہیں تو غریب لوگوں کی بہتری کرنا چاہتے ہیں۔ پیپل پارٹی والے کیا بات کریں گے؟ یہ انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا، تو کس کو روٹی کپڑا مکان آج ملا؟ یہ تو عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ جو غریب عوام ہے ان کا ساتھ دیں گے، ان کے لیے ریلیف دیں گے۔ اگر ہم بات کریں پچھلے 65 سالوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی حکومت کی بات کر لیتے ہیں، جو انہوں نے پاکستانیوں سے یا اوورسیز سے جو ٹیکسز اکٹھے کیے ہیں وہ کہاں پہ گئے؟ ان کے آج کل کوئی حساب نہیں، اور قرضے ہم لیے جا رہے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ ٹیکسز کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اگر آپ پہلے بتاتی تو میں حساب کتاب لے کے آتی، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی چیز کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ہر چیز کا ایک حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اتنے قرضے کیوں لے رہے ہیں؟ قرضے کیوں لیتے ہیں؟ آپ یہ ان سے پیچھے ہیں جنہوں نے یہ شروع کیا، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں سب سے زیادہ قرضوں کی قسطیں دینے کے لیے بھی قرضے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کسی بھی ادارے کے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر ایک کا دیوالیہ کر کے گئی ہے یہاں سے حکومت، ٹھیک ہے۔ یہ جو باہر ان کے محل اور یہ سب کچھ بنا ہوا ہے، کہاں سے لائیں یہ کیا پیچھے سے لے کے آئے تھے کہیں سے؟ اتنی ساری دولت زرداری نے جو جمع کی، اتنی دولت جو نواز شریف نے جمع کی، یہ کہاں سے لے کے آئے؟ جی عامر صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، عابدہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ جو ملک کا دیوالیہ ہے وہ پچھلی حکومتوں نے نکالا ہے۔ دیکھیں، میں نے یہی پہلے آپ کو مثال دی، جناح صاحب کو جو پاکستان ملا تھا اس میں کوئی فنڈ نہیں تھا۔ مجھے کوئی ایک تقریر سنائیں جناح صاحب کے رونے دھونے کی کہ مجھے ایسا پاکستان ملا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھٹو صاحب کو ٹوٹا ہوا پاکستان ملا، 93,000 قیدی دشمن کے قبضے میں تھے، اور ہم لوگوں کو آدھا پاکستان ٹوٹ چکا تھا، وسائل نہیں تھے، موریل ڈگا ہوا تھا۔ میری بات سنیں بی بی، یہ ضد کی باتیں نہیں ہیں، آپ ہوش مندی سے بات سنا کریں۔ بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ آپ نے تانے دینا حکومت کرنے کا کام نہیں ہے،
3.5 سال کے بعد بھی اگر آپ پچھلے حکومت کا رونا رو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نالائق ہیں, نکمے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. جتنا قرضہ, میری بات سنیں بی بی, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ پلیز انہیں کنٹرول کریں. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے چوری کر کے گفتگو چلے گئے. نہیں دیکھیں گے, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی گفتگو کا طریقہ نہیں ہے. یہی خاتون ہیں, خاتون ہونے کا ثبوت دیں. آپ سے میں ڈیسنسی کی امید رکھتا ہوں. آپ خاتون ہیں, اور خاتون تو صبر و تحمل کا, حیا کا نام ہوتا ہے, سننے کا نام ہوتا ہے. میں نے آپ کو بڑے تحمل سے آپ کہہ دینا اگر آپ خاتون ہیں اور آپ جی عامر صاحب, یہ خاتون ہیں اور ایک دم کسی کو بلائیں اس طرح. عبدہ صاحبہ, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہم ضرور لیں گے, پہلے ہم ان کی بات کمپلیٹ کر لیں, اس کے بعد ہم آپ کی طرف آتے ہیں. آپ بیان کر دیجئے گا جو آپ کہنا چاہتے ہیں. جی عامر صاحب. دیکھیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا کہ بات آپ کریں زرداری چور ہے فلاں, یہ کوئی طریقہ ہے بات؟ یہ ان کے پاس 3.5 سال سے ان کے پاس حکومت ہے. اگر کوئی چور ہے تو اسے چور ثابت کریں. 6 مہینے کے اندر آپ کو کرنا ہے. آپ کے نیب لاز ہیں, آپ واحد ہیں جنہوں نے نیب کا قانون کے ساتھ نیب کا مشیر لگایا ہے. کسی حکومت نے نہیں لگایا. نیب کا چیئرمین آپ کی مرضی کا لگا ہوا ہے, اس کے ویڈیو کلپس آپ کے پاس ہیں, آپ اسے بلیک میل کرتے ہیں. چور اگر کوئی ہے تو اسے چور گردانے. آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا نکمے اور نالائق لوگوں نے. کہ پیپل پارٹی کا ایک نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان. آپ بتائیں کس کو روٹی کپڑا مکان؟ اچھا پیپل پارٹی کی چھوڑ دیں, عمران خان صاحب نے اتنی بڑی ہسٹری بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دودھ کی نعرے بہا دی تھی, وہ کہاں پہ ہیں؟ سندھ میں جا کے دیکھیں ان کی حالت کیا ہے. دنیا میں میرے خیال میں سب سے زیادہ بدترین حالت اس ٹائم پہ سندھ کے اندر ہے. ٹھیک ہے, بی بی صاحبہ کے گاؤں کے اندر جا کے دیکھیں کتنی یونیورسٹیاں بنی ہیں, کتنے اسپتال بنے ہوئے ہیں. اس جو ڈسکشن اس کو چھوڑ دیں, ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں کہ 2022 میں جو آپ نے لائحہ عمل تیار کیا, ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں آپ کی پارٹی نے, کابینہ نے, وہ کیا ہے 2022 کے؟ دیکھیں جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں, میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتایا کہ جو ہماری سب سے پہلی کوشش ہے ملک کے اندر کہ ہم غربت کو ختم کریں, مہنگائی کو ختم کریں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں نے بڑے آرام سے آپ کو یہی کہا کہ ہم غربت کو اور مہنگائی کو ختم کریں. یہ 3 سال کی بات کرتے ہیں نا, 3 سال کی 3.5 سال کی بات کرتے ہیں. کب سے پاکستان بنا ہے؟ 1947 سے اور اب تک, اور جو 2 پارٹیاں حکمرانی یہاں پہ کرتی آئی ہیں, 35 سالوں سے 40 سالوں سے بگڑا ہوا 3 سالوں میں کیسے ٹھیک ہوگا سسٹم؟ لیکن ایک چیز ہے, ایک چیز میں آپ کو قسمن بھی کہہ سکتی ہوں کہ عمران خان چور نہیں ہے, اس ملک کا پیسہ نکال کے باہر نہیں لے کے جا رہے. ٹھیک ہے, ان کی تو کرپشن کے پلندے جو عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور سب کے سامنے, وہ تو سب کے سامنے ہیں. لیکن آپ بتائیں کہ عمران خان, میری بات سن لیں, آپ میری بات آرام سے سن لیں, میری بات سن لیں, نئے سال کی بات, ٹھہریں بات سنیں. جو کیا ہوا ہے نا سارے سسٹم کو خراب, ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں, عمران خان واحد لیڈر ہیں جو اس ملک سے نکال کے پیسہ باہر نہیں لے کے جا رہے. ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہاں سے غربت کو ختم کیا جائے. میں یہ بھی مانتی ہوں کہ یہاں پہ مہنگائی ہے, اور مہنگائی کی وجوہات بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ظاہر ہے یہ پورے ایک پاکستان میں نہیں ہے, انٹرنیشنل لیول پہ آپ چیک کریں نا کہ قیمتیں اس سے بھی زیادہ ہیں, کیونکہ تیل کی قیمت زیادہ ہوئی ہے. تیل کی قیمت جب زیادہ ہوتی ہے تو ہر چیز کے اوپر اس کا ایفیکٹ آتا ہے. اچھا, باقی ملکوں کے آپ چیک کریں کہ اس کے اندر کتنے ٹیکسز لگائے گئے, ہمارے چیک کریں تو پھر آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ پھر بھی جیسے دنیا کے اندر پوری کے اندر مہنگائی ہوئی, اس سے ہمارے ملک میں کم ہے. ہم لوگوں کو غلط گائیڈ کریں, غلط آ کے باتیں کریں, یہ ایک لیڈرشپ کا کام نہیں ہوتا ہے کہ آ کے جھوٹ بولیں. بہت سے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے بات سٹارٹ کرتے ہوئے کہ ہمارے آگے بہت سے چیلنج ہیں, لیکن ہم نے ان کو فیس کرنا ہے, ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. بالکل ہے مہنگائی ہے, غربت ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں پوری کیبنٹ اور وزیر اعظم کہ ہم اس کو ختم کریں. جی عامر صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پیپل پارٹی کے نئے سال کے کیا ٹارگٹس ہیں, اور انہوں نے کیا گول سیٹ کیے ہیں جو 2022 میں انہوں نے پورے کرنے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی بدزبانی کی گئی ہے میں اس کا جواب نہیں دیتا. عامر صاحب اس بات سے نکل ہے آپ کیا, ہم چونکہ نئے سال نہیں کیوں نہ نکل آئیں, عامر صاحب معذرت کے ساتھ, کیونکہ ہم نئے سال کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے بات کا جواب دینے دیں محترمہ پلیز, پلیز. جی
میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے بات کرنے دیں میری. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ پینل بنائیں آپ دیکھا کریں کہ کن لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ بلایا جاتا ہے اور کن کے گفتگو کا کیا انداز ہے, پھر اس کے مطابق آپ پینل بنایا کریں, یہ آپ کی مہربانی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہم کوئی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے سیاست میں آئے ہیں, اور ہم کوئی کسی کو کوئی فیشن کے طور پہ سیاست میں نہیں آئے ہیں, کوئی ہم لوگ گانے وانے گا کے سیاست میں نہیں آئے ہیں. ہم سیاست میں ایک نظریے کے تحت آئے ہیں, اور اس سیاست میں آنے کے بعد ہم نے اپنے چیئرمین سے لے کے اپنی شریک چیئرپرسن سے لے کے ہمارے کارکنوں نے ہزاروں کی تعداد میں جانوں کی قربانی دی ہے. ہمارا ایک نظریہ ہے, اور وہ نظریہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے. اسی نظریے کے تحت ہم نے آئین دیا ہے جس کے تحت یہ حکومتیں بنتی ہیں. ہم نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام دیا ہے جس کے تحت آپ کا دفاع مضبوط ہے. ہم نے پاکستان کے لوگوں کو پاسپورٹ کا حق دے کے اوورسیز پاکستانی بنائے ہیں جن کے بھیجے گئے پیسوں پہ آج آپ کی معیشت کھڑی ہے. ہم نے پاکستان کے اندر سارے ادارے, جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں, جتنی نوکریاں ہیں سرکاری پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں. آج بھی جس آئین کی بات کی جاتی ہے, جس وفاق کی بات کی جاتی ہے, جس 18ویں ترمیم کی بات کی جاتی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے. جس جمہوریت کی بات کی جاتی ہے جس کے طفیل کوئی بھی حکمران آ کے بیٹھتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو دی ہے, اور اسی کے تسلسل میں ہم آگے بڑھیں گے. ہم تو سوال یہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص کہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا, قرضہ نہیں لوں گا. بھائی تو خودکشی کر لیتا, لوگ اس عذاب میں تو نہ پھنستے. انہوں نے کہا تھا ادھر میں حلف اٹھاؤں گا, ادھر بلڈوزر کھڑے ہوں گے, گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ دوں گا, عوام کے لیے کھول دوں گا. 3.5 سال ہو گئے, اس پہ کون سا پیسہ لگتا ہے یہ کرنے پہ؟ جس شخص نے کہا تھا میں جنوبی پنجاب کا صوبہ بناؤں گا, کہاں گیا؟ جس شخص نے کہا تھا 18 سے زیادہ وزیر نہیں رکھوں گا, ملک پہ ڈاکہ نہیں ڈالوں گا, کہاں گیا؟ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے تحت یہ آج کا ملک یہ حکومت پاکستان کی سب سے کرپٹ حکومت ہے. اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیسے باہر بھیجتے ہیں؟ جس نے اولاد باہر رکھی ہوئی ہے اس کے سب سے بڑا اثاثہ اولاد ہوتی ہے. اولاد کے لیے لوگ پیسے کرتے ہیں. جس کی اولاد پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان میں آ نہیں سکتی ہے, وہ دوسرے لوگوں کو تانا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بلو دا بیلٹ گفتگو کرنے سے, گالیاں والیاں بکنے سے بات نہیں بنے گی. 3.5 سال ہو گئے ہیں ہمیں گالیاں نکالنے سے. اگر مہنگائی کم ہوتی ہے تو صبح شام نکالیں. اگر ہمیں گالیاں بکنے سے بے روزگاری اور غربت کم ہوتی ہے تو سارے شروع ہو جائیں باجماعت ہمیں گالیاں نکالنا. لیکن خدا کو لوگوں کا کام کریں. بریک کی جانب بڑھنا. عامر صاحب پلیز ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. میں اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ نیا سال نئی شروعات, اور آپ کیسے دیکھ رہے ہیں 2022 کو, کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ عامر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ پیپلز پارٹی کے کیا پلانز ہیں 2022 کے, شیئر کیجئے ہمارے ساتھ. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہماری کوشش ہوگی, ہم اپوزیشن میں ہیں, اور جہاں پہ ہم اپوزیشن میں ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ جو کچھ آئین میں لکھا ہے آئین کے تحت کیا جائے, پارلیمان کو باوقار کیا جائے. اگر پاکستان کی کوئی قومی سلامتی کی پالیسی بننی ہے تو اسے آپ کسی بند کمرے میں نہیں بنا سکتے ہیں, اسے پارلیمان کے اندر لے کے آئیں, اسے ڈسکس کریں اور پاکستان کو ایک اچھی قومی سلامتی کی پالیسی دیں. اگر پاکستان کے اندر معیشت کو بہتر کرنا ہے تو وہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ سب کو چور ڈاکو کہیں. آپ کو اس پالیسی کو لانا پڑے گا, اور ہم اس پہ بھی تیار ہیں کہ حکومت کے لیے نہیں, عوام کے لیے. اگر عوام کو ریلیف حکومت دینا چاہتی ہے تو ہم ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. پاکستان کی عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, یہ ان کا حق ہے کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے. اور اگر آپ کو پالیسی سمجھ نہیں آتی ہیں تو ہم سے پوچھ لیں. ہم وہ حکومت ہیں کہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو آٹے کے لیے لائنیں لگتی تھی, اور آٹا گندم جو تھی وہ امپورٹ کی جاتی تھی. لیکن جب ہماری حکومت آئی ہم نے کسان کی کیپیسٹی کو بڑھایا, امدادی قیمتوں کو بڑھایا, سبسڈیز دیں جس سے گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی, اور اس کے بعد گندم ایکسپورٹ ہوئی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پالیسیز اچھی ہوں تو بہانے نہیں ہوتے. ہمارے دور میں دنیا میں ریسیشن چل رہا تھا, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا تھا, لیکن اس کے باوجود
ہم نے پاکستان کے لوگوں کی تنخواہوں میں 150% اضافہ کیا, پینشنز میں 175% اضافہ کیا, مہنگائی کو کم کیا. ہم نے سب سے کم, جتنی یہ پیچھے 4 حکومتیں آئی ہیں, سب سے کم قرضے ہم نے کیے ہیں. ہم نے اس کے بعد جو آپ کی ایکسپورٹ ہے اسے بڑھایا ہے. پاکستان کا سی پیک کا چائنا کے ساتھ معاہدہ کیا جسے اس حکومت نے بند کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ سب سے اچھا فورم ہوتا ہے. پارلیمان کے اندر آئیں, وہاں پہ آ کے گالم گلوچ مت کریں, وہاں پہ آ کے اپوزیشن کے لوگوں سے گفت و شنید کریں, کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ چلیں, تاکہ ہم جو اس وقت ملک کو بدترین غربت ہے, بدترین بے روزگاری ہے, بدترین مہنگائی ہے, اس سے نجات دلوائیں. یہ ضروری ہے, یہ سب کا فرض ہے, یہ پارلیمنٹ کا فرض ہے, یہ پولیٹیشنز کا فرض ہے, اور یہی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم بہتر جہاں پہ بھی ہم مشاورت کی صورت میں, اپنی توانائیوں کی صورت میں, پالیسیز کی صورت میں حکومت کو بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ الٹیمیٹلی لوگوں کو اور عوام کو اس کا فائدہ پہنچے. ٹھیک جی. عابدہ صاحبہ, نئے سال میں عام عوام کے لیے, غریب عوام کے لیے کون سے نئے ریلیف پیکیجز آپ لوگوں نے تیار کیے ہیں, کچھ ایسے پلانز عام آدمی کے لیے, جو کہ مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہیں اور خاص کر پنجاب کی اگر بات کی جائے تو؟ دیکھیں, اگر ہم آپ سٹارٹ سے ہی دیکھیں تو عمران خان نے ان لوگوں کا سوچا جن کا شاید ووٹ بینک بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, ان کے لیے سوچا کہ ان کو کھانا پینا, ان کو کیسے ریلیف دی جائے گی جیسے ہی وہ حکومت کے اندر آئے, جیسے ان کے کھانے پینے کا, رہنے کا, ہر چیز کا انتظام کیا گیا. اسی طرح ہمارا ایک پروگرام ہے احساس پروگرام, وہ آپ نے سنا ہوگا. احساس پروگرام آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں, اور پورے پاکستان کے اندر اس کو لانچ کیا گیا. اس کے اندر ہر طبقے کے لوگوں کو, جیسے بیوہ ہیں, یتیم ہیں, خواجہ سراں ہیں. حالانکہ خواجہ سراں کو پہلے کبھی بھی کسی نے فنڈ دینے کی یا ان کو تعلیم دینے کی بات نہیں کی. ہم نے بات کی کہ ان کو, وہ بھی انسان ہیں, ان کو بھی تعلیم ملنی چاہیے, ان کا بنیادی حق ہے. اور شام کی ان کی ہم نے کلاسز رکھی. جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے ان کو پیسے دیے جائیں گے. جو حاملہ خواتین ہیں, غریب ہیں, جن کو فوڈ نہیں ملتی, ان کے لیے. مطلب کہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اگر آپ اس کو چیک کریں تو ہر ایک ایسے طبقے کے لیے فنڈ رکھا گیا ہے جو ضرورت مند ہے. بہت سے پروگرام بنائے گئے ہیں جن میں وظیفے دیے جائیں گے, اسٹوڈنٹس کو دیے جائیں گے پورے پنجاب کے اندر. اور اس تعلیم کو ہم نے بہت سی یونیورسٹیاں بنائی. میں جیسے مری سے بلونگ کرتی ہوں, ہم نے پہلی دفعہ وہاں پہ, کوئی ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں تھی, پہلی دفعہ ہم نے کوسار یونیورسٹی بنائی. اسی طرح کئی صدیوں سے ہمارے جو اسکول تھے, میرے اپنے گاؤں کے اندر ایک پرائمری اسکول ہے, 2-3 پرائمری اسکول ہیں, اور بہت سے جو مڈل اسکول تھے, میٹرک اسکول, کسی کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا. تقریباً آلموسٹ چند اسکول رہ گئے, آلموسٹ سب اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا ہے. اور بہت سی یونیورسٹیز بنائی گئی ہیں, نئی کالجز بنائے گئے ہیں, نئے اسکول بنائے گئے ہیں. اور اگر آپ پورے پنجاب کے اندر دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند سالوں میں آپ کہہ لیں اس کا نقشہ چینج ہو جائے گا. کیونکہ جو چیز سٹارٹ کرتے ہیں اس کا فوراً آپ کو رزلٹ نہیں ملتا, کچھ ٹائم بعد ملتا ہے. جیسے ہم نے اسکول سٹارٹ کی یا یونیورسٹی سٹارٹ کی, تو بھی جو ہمارے وہاں سے لوگ گریجویٹ ہوں گے اور جو وہاں سے پڑھیں گے, وہ کچھ عرصے بعد ہمیں اس کا پھل ملے گا. اسی طرح جیسے پورے پنجاب کے اندر اسکولوں کو جو اپ گریڈ کیا گیا, تو کچھ ٹائم بعد جو بچے پرائمری جا سکتے تھے, مڈل نہیں, اور پھر میٹرک, اور ان کو ہم نے, تو وہ زیادہ ایجوکیشن آئے گی ملک کے اندر. ہیلتھ کارڈ ہم نے بنایا جو سب سے بڑی فیسیلیٹی ہے, جس کی ہم نے پریکٹس کی تھی پہلے اپنے KPK کے اندر. وہاں پہ لوگ بہت خوشحال ہوئے, کیونکہ بیماری اگر کسی بھی گھر کے اندر آتی ہے تو ہر چیز اس کی بک جاتی ہے. اس کا سب گھر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بھی بیمار ہو تو پورا گھر ٹینشن کے اندر آ جاتا ہے, اور لوگ جو غریب لوگ ہوتے ہیں اپنی چیزیں بیچ کے اس کا علاج کرا لے ہوتے ہیں. یہ میرے خیال میں بہت بڑی فیسیلیٹی عمران خان کی طرف سے ایک تحفہ ہے اس عوام کے لیے. اور اب پورے پنجاب کے اندر ابھی آپ کا ID کارڈ, آپ کا ہیلتھ کارڈ ہوگا, اور جس کو بھی ضرورت ہوگی وہ اس سے جا کے فیسیلیٹیٹ ہوگا. اچھا عابدہ صاحبہ, عوام کی طرف سے کہا جا رہا ہے جو نئے سال میں جو منی بجٹ پاس ہوا, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ 2022 کا نئے سال کا تحفہ تھا مہنگائی کا. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی دیکھیں, میں نے پہلے ہی آپ کو ذکر کیا کہ میں اس چیز سے آنکھیں نہیں بند کری کہ مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی بالکل ہے,
اور عمران خان کے اندر جتنا دکھ اور درد ہے عوام کے لیے وہ شاید کسی لیڈر کے اندر بھی نہیں ہوگا، اور وہ پوری کوشش کریں کہ ہم اس کو کنٹرول کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ مدد کرے گا تو ضرور کنٹرول کر لیں گے۔ اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا، حکومتیں کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دودھ کی نہریں کسی نے بھی نہیں بہائی، یا ملک کے سسٹم کو کسی نے بھی ٹھیک نہیں کیا۔ ایک پہلا لیڈر آیا جو پورے سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، عوام اس کا ساتھ دے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو ہے ہمارے اوپر جو عذاب ہے مہنگائی کا اور غربت کا، وہ بھی انشاءاللہ عمران خان ہی اس قوم کو نکالیں گے، ایک باوقار قوم بنے گی یہ، اور انشاءاللہ تعالی یہاں پہ غربت بھی ختم ہوگی اور مہنگائی بھی ختم ہوگی۔ صحیح، یہی ہم ابھی بھی پر امید رہیں گے۔ جی عامر صاحب، اب آپ کی طرف آتے ہیں، الیکشن آنے والے ہیں اور سندھ کی بات کریں تو سندھ میں آپ کی حکومت ہے، تو آگے کون سی پالیسیز آپ لوگ تیار کر رہے ہیں ایک عام آدمی کے لیے، ایک جو مہنگائی کا جو ہمیں ایک رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے، یا پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیا آگے بھی آپ کو پی ٹی آئی کی حکومت دکھ رہی ہے یا پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بازی لے گی؟ دیکھیں، یہ تو آپ کو نظر آ جانا چاہیے، جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں پچھلے ایک سال کے اندر، حکومت کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ بلدیاتی انتخابات ان کے اپنے صوبے میں جہاں دوسری دفعہ ان کی حکومت ہے، وہاں انہیں بدترین شکست ہوئی ہے۔ تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ عوام ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک سندھ حکومت کی بات ہے، سندھ حکومت نے سب سے زیادہ جو توجہ دی ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ دی ہے، اور آج سندھ کے ہر ضلع کے اندر NICVD موجود ہے۔ پنجاب جیسے صوبے میں جس پہ بڑا شور تھا، دل کے صرف 2 ہاسپٹل ہیں، اور ابھی دوسرا تو تھوڑا عرصہ ہوا بنا ہے، ایک تھا لاہور میں۔ اب سندھ میں ہر ضلع کے اندر NICVD ہے، جو پنجاب کے ان ہاسپٹل سے بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد سندھ کے اندر جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہ انٹرنیشنل معیار کے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے قصبے، گمبٹ جیسے قصبے کا جا کے آپ ہاسپٹل دیکھیں، اور ویسا کوئی ہاسپٹل مجھے آپ لاہور میں نہیں دکھا سکتی، پشاور میں نہیں دکھا سکتی۔ پھر اس کے بعد جتنی پیپلز پارٹی نے کی ہے، نئی یونیورسٹیز بنائی ہیں، نئے کالجز بنائے ہیں، نئے سکولز بنائے ہیں، روڈ انفراسٹرکچر کو بہتر کیا ہے، پولیس کی کیپیسٹی کو بڑھایا ہے، وہاں پہ پاورٹی ریڈکشن پروگرام لے کے آئی ہے۔ حکومت تو صرف نام بدلتی ہے، یہ احساس پروگرام کچھ نہیں ہے، اس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جو ہم نے UN سے منظوری لے کے اسے آئین کے اندر شامل کر کے، قانون کے اندر شامل کر کے، لا بنا کے اسے دیا تھا، جس سے 70 لاکھ غریب ترین لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ جی عامر صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے جو آنے والے الیکشن ہے، کیا اس میں پیپلز پارٹی اور PTI کا الحاق ممکن ہوگا؟ توبہ کریں جی، ہمارا کیوں ان سے الحاق ہوگا؟ ہم رہے جمہوری جماعت، یہ رہے شجاع پاشا کے کندھوں پہ بیٹھ کے آنے والے، تو ان کا ہمارا، اور یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کنگز پارٹی ہے۔ یہ دیکھیں نا، ان کا مجھے کوئی بنیادی آج ان کی پوری کیبنٹ میں نظریاتی لوگ تو بتائیں نا، یہ تو سارا چوچوں کا مربع ہے، سارے ضمیر فروش لوٹے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کوئی ہماری پارٹی سے، کوئی نون لیگ سے، کوئی مشرف کی جماعت سے۔ یہ ہمیشہ کہتے ہیں جی جمہوری حکومتیں غلط تھیں، بھائی غلط تھے ڈکٹیٹر جن کی پیداوار یہ ہیں اور جن کے سارے وزیر انہوں نے کیبنٹ میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ ڈکٹیٹرز نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، وہ ایوب کا دور ہو، وہ یحییٰ کا دور ہو، وہ جنرل ضیاء کا دور ہو، وہ جنرل مشرف کا دور ہو، اس نے بیڑا غرق کیا ہے، اور اسی کے وزیر آج ان کے پاس موجود ہیں جنہوں نے 3.5 سال میں اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حکومت میں وزیر ہوتے ہیں، کاسا لیس۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارا الحاق کسی بھی ایسی جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو طالبان کو اپنا ہمدرد بنی ہو، اس کی وکیل بنی ہو، دہشت گردی کو فروغ دیا ہو، APS کے بچوں کے قاتلوں کو معاف کر رہی ہو، لوگوں کو بدترین مہنگائی میں مبتلا کر رہی ہو، جھوٹ بولتی ہو، فراڈ کرتی ہو، منافقت کرتی ہو، اپنے منشور پہ عمل نہ کر سکتی ہو، عوام کی زندگیوں کو اجیرن کر دے۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد کریں گے ایسی جماعتوں کے ساتھ۔ ANP ہے ہماری ہم خیال جماعت ہے، اور اس نے بھی اس میں اچھا پرفارم کیا۔ ہم KPK کے اندر اتحاد نہیں بنا سکے، اگلے فیز میں اگر ہم نے اتحاد بنایا، جیسے میں پشاور کی مثال دیتا ہوں، ہمارے کینڈیڈیٹ نے 50,000 ووٹ لیا، ANP نے 50,000 ووٹ لیا، اور جیتنے والے نے 66,000 ووٹ لیا۔ اگر ہم دونوں مل جاتے تو ہمارا 1 لاکھ ووٹ تھا۔ تو اگر ہم اتحاد کریں گے اپنے جو فطرتی حلیف ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اگلی حکومت بنائے گی۔ اور ہمیں صرف حکومت بنانے کا شوق نہیں،
ہم ایک تسلسل کو لانا چاہتے ہیں جس میں پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں, دوبارہ سے ریاست کے وسائل کا رخ لوگوں کی طرف موڑا جائے. سی پیک جو ہمارا برین چائلڈ ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا, جسے اس حکومت نے بند کر دیا ہے, اسے ہم دوبارہ سے آگے لے کے جائیں, پاکستان کی ترقی کے راستے کھولیں. ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو بند کیا اور آج لوگوں کو گیس نہیں مل رہی, اسے ہم بہتر کریں. پاکستان کے اندر معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. عامر صاحب بات سنیے گا, کہا جاتا ہے کہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے ہیں, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ آپ دروازے بند کر رہے ہیں. نہیں, دروازے نہیں, دیکھیں دروازے تو بند نہیں ہوتے, لیکن دروازے کچھ چیزوں کے لیے بند کرنے بھی پڑتے ہیں. نظریات کی بات ہے ہمارے اور ان کے. دیکھیں ہم نے تو بڑی کوشش کی, ہم نے اپوزیشن میں رہ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پہلی اپنی سپیچ میں پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہماری سپورٹ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. لیکن دوسری طرف سے ہر وقت چور ڈاکو اور یہ ایسی آوازیں آئیں تو کیسے ملک چلے گا؟ تو ہم سمجھتے ہیں اتحاد ہمارا ہونا. آپ تو ایک وہ والی بات کہہ رہی ہیں آگ اور پانی کو ملانے کی. اسی حکومت کے خلاف تو ہم مینڈیٹ لینے جا رہے ہیں, اسی حکومت کے کرتوتوں کے اوپر تو ہم لوگوں سے ووٹ لینے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے عامر صاحب, آپ کی بات کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے, ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. عامر صاحب بریک سے واپس آ کے آپ کی بات کو آگے بڑھا دینا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتا ہے ایک شارٹ بریک کے بعد. سلسلہ جاری تھا کہ نیا سال نئی شروعات اور 2022 کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اس پہ انٹرٹیل بات کی جا رہی تھی. عبدل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, وہی سوال جو میں نے عامر صاحب سے کیا تھا کہ آگے چونکہ الیکشن بھی آنے والے ہیں تو پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا الحاق ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سیاست میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہیں کہ میں کہوں کہ نہیں بالکل کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے, ایوری تھنگ از پاسبل. کیونکہ ملک کو سب سے پہلے ہم نے قوم اور ملک کا فائدہ دیکھنا ہوتا ہے. اگر اس میں اس کا فائدہ ہے تو ہر چیز پاسبل ہو سکتی ہے. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اپنے ایک پولیٹیکل کوئی بھی پارٹی اپنے دروازے بالکل کسی کے لیے بھی بند نہیں کر سکتی. ہمارے پاس آئے بالکل پیپل پارٹی کے بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ, نون لیگ کے بھی ہیں, کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہم نظریاتی لوگ ہیں اور ہمارا نظریہ ایک ہی ہے کہ ملک کے اندر ہم انصاف لائیں, اور اس میں جو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے. یعنی عامر صاحب نے جو کہا کہ کچھ لوگوں کے لیے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں, تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سب کے لیے دروازے کھلے ہیں آپ کی پارٹی کی جانب سے؟ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, یہ آپ کو بھی پتا ہوگا, میں اپنی پارٹی کی نہیں بات کر رہی, ہر ایک پارٹی کے اندر کسی کے لیے کوئی بھی دروازے بند نہیں ہوتے. اب دیکھیں وہ مجھے ان کا یاد نہیں ہے, بے نظیر صاحبہ پیپل پارٹی میں ہی ہیں, تو بی بی صاحبہ کو وہ بڑی گالیاں دیتے تھے, بعد میں وہ انہی کے ساتھ کام کرتے. بہت سے ایسے منسٹرز ہیں جو بعد میں بنے. تو ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کا دروازے بند ہو جائیں کسی کے لیے, کیونکہ جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں تو جمہوریت میں یہ ہے کہ کوئی بھی ظاہر آپ کے ساتھ کوئی آتا ہے تو آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ, آپ کے نظریے کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے وہ آپ کے ساتھ آتا ہے. تو اس میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری پارٹی میں نہیں آ سکتا. اگر کوئی بھی ہے, کل کو ہو سکتا ہے آج ہمارا مخالف ہو, کل کو اس کو ہمارا نظریہ پسند آئے تو وہ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے. صحیح. اچھا 2022 میں ہمارے نوجوان کے لیے, چونکہ یوتھ ہمارے ملک کا ایک قیمتی سرمایہ ہے, تو ان کے لیے جو ہماری گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی, انہوں نے کیا ریلیف فراہم کیا؟ یوتھ کے لیے دیکھیں بے شمار پلانز ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایجوکیشن کی. ان کو وظائف دیے جا رہے ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. بزنس کرنے کے لیے بینک سے قرضے دیے جا رہے ہیں, سود کے بغیر دیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار کریں. ان کی سکلز کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کی جائیں, کیونکہ خالی ایجوکیشن اور ڈگریاں یہاں پہ لوگوں کے پاس بہت ہیں, اور ہر ایک بندہ نوکری چاہتا ہے, اور نوکریاں اتنی زیادہ, اتنی 22 کروڑ کو آپ نوکریاں نہیں دے سکتے.
पॉसिबल भी नहीं है। तो लेकिन हम इस काबिल बना रहे हैं आवाम को था कि जो बेरोजगार हैं हम उनको बेरोजगार को बिल्कुल मैं नौकरियां नौकरियां कितनी 2 करोड़ को दे देंगे ना, 3 करोड़ को दे दे। मैं आपसे बात ये कर रही हूँ कि हमने बेसिकली लोगों को खाली नौकर ही नहीं बनाना, नौकरियां तो बिल्कुल देनी है, जितनी होंगी हुकूमत के पास जाहिर है वो इतनी दे देगी, ठीक है। लेकिन हमने अपने बच्चों को तैयार करना है, उनके अंदर स्किल्स जो है वो पैदा करनी है कि वो अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकें। उसके लिए बेसिक जो चीज़ होती है उनकी एजुकेशन होती है, उसमें आप जितनी मदद कर सकते हैं। तो हुकूमत का सबसे ज़्यादा फोकस ये भी है उनकी एजुकेशन, और उनको पैसे दीजिए वो अपना कारोबार करें। तो ये मेरे ख्याल में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं उनकी एजुकेशन्स और उनकी स्किल्स के ऊपर काम हो रहा है, और उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि आप अपना कारोबार छोटा बड़ा जितना आप कर सकते हैं आप अपना कारोबार करें, अपने पाँव पे खुद खड़े हों। ठीक। अच्छा, कामयाब जवान का कामयाब नौजवान प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ था, तो 2022 में कुछ ऐसा उसमें कुछ पॉजिटिविटी, क्योंकि बहुत सारे नौजवान जो मेरे लिंक में हैं यही जानने को मिला है कि हमें इस प्रोग्राम के तहत सपोर्ट नहीं किया गया, हमने अप्लाई किया, हमने कोशिश की। असल में उसमें 2-3 फेसेस होते हैं। कुछ लोगों को पहले मिल जाता है, फिर उसके बाद जितना पैसा हुकूमत के पास उनको दे जाते हैं, फिर कुछ को रख दिया जाता है दूसरे में, तीसरे फेसेस में। फिर उनकी अपनी भी होती है कि वो खुद इंटरव्यू करते हैं कि वो इस चीज़ को देखते हैं कि कोई बिजनेस कर सकता है नहीं कर सकता। बाज़ लोग तो ऐसे, मुझे खुद किसी ने कहा कि बस ऐसे ही वहाँ से हमें पैसे दिलवा दें, ठीक है। वो चेक करते हैं कि वाकई ये बिज़नेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या वैसे ही मतलब सम टाइम तो ये होता है, पहले भी आपको पता है लोग कर्जे लेते थे गवर्नमेंट से और माफ़ करवा लेते थे, अपने रिश्तेदारों को दिलवा लेते थे। अब ऐसा सिस्टम नहीं, अब पहला पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत फ़ोन किया जाता है, पूरी उनके मतलब इंक्वायरी की जाती है, नॉलेज लिया जाता है कि आया ये वाकई सीरियस बंदा है, कोई काम करना चाहता है या वैसे ही हुकूमत से पैसे लेना चाहता है। तो वो उनकी जो भी इसके अंदर डील कर रहे हैं वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो उसके मुताबिक फिर जो उसके ऊपर पूरा हो रहा होता है उन रिक्वायरमेंट्स, उनको पहले पैसे दिए जाते हैं। और बहुत से हज़ारों नौजवान हैं जिनको अभी तक कर्जे मिल गए, ठीक है, और इन आगे भी हैं कि जिसमें यूथ को दिए जा रहे हैं, और वो बहुत से लोग हैं जो कामयाब बिजनेस कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक। आमिर साहब, आपकी तरफ आते हैं, अगर सियासत से हट के बात की जाए तो 2022 में आप क्या चेंजिंग्स देखना चाहते हैं या क्या सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए, और वो क्या हो सकती हैं अगर सियासत से हट के हम बात करें तो? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के समाज को रवादारी की तरफ वापस आना है। जो पुरतशद्दुद रवैये हमारे हो गए हैं, इंतहा पसंदी हो गई है, मैं उसे ख़त्म देखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक मज़हब के पैरोकार जो हैं, इस्लाम के पैरोकार, वो अक्सरियत में हैं, तो फिर तफरकाबाजी नहीं होनी चाहिए, तकसीम नहीं होनी चाहिए। हमें एक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और वो सोच सलामती की होनी चाहिए, अमन की होनी चाहिए, रवादारी की होनी चाहिए। यही पैगंबर इस्लाम का जो रहमतुल लिल आलमीन है उनका पैगाम था, और यही इस्लाम यहाँ पे बर सगीर में सूफिया के ज़रिए आया था, जिसमें रवादारी का पैगाम था, अमन का पैगाम था, मोहब्बत का पैगाम था। तो मैं समझता हूँ कि तफरकाबाजी का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हमारे समाजी रवैयों को बदलना है, और समाजी रवैयों को बदलने के लिए हमें जो बेहतर से बेहतर है कि अपने वसाइल में से उनकी तरफ वसाइल का रुख मोड़ना पड़ेगा। जो जिस तरह आप जिस्मानी तौर पे कोई मजबूत होता है, कोई कमज़ोर होता है, इसी तरह कोई मुआशी तौर पे मजबूत होता है, कमज़ोर होता है। तो मैं समझता हूँ जो मुआशी तौर पे मजबूत है उसे मुआशी तौर पे कमज़ोर की तरफ अपने वसाइल का रुख मोड़ना है, जितने तक आप कर सकते हैं। और रियासत को बदलना है, अपने आप को, रियासत को, अपने जहन को बदलना है। पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट से हमें लेके जाना है उस वेलफेयर स्टेट की तरफ जो जिन्ना साहब ने 11 अगस्त 1947 की तकरीर में वादा किया था, जो बानियाने पाकिस्तान ने वादा किया था, और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। यही हमने 1973 के आइन में लिखा है कि मुल्क को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना है, जिसके अंदर मुसावी हकूक़ हों, मुसावी मुआशी हकूक़ हों, सबके लिए मुसावात के हकूक़ हों। ये ना हो कि एक माचिस की डिबिया पे गरीब भी उतना टैक्स देता है जिसकी 500 दिहाड़ी है, और जो 5 करोड़ कमा रहा है दिहाड़ी में वो भी उतना ही टैक्स देता है। तो जो ज़्यादा कमाता है वो रियासत को ज़्यादा टैक्स दे। तो इस तरह फिर हम जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसे बढ़ाएं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन को
کم کریں, لوگوں کو ریلیف دیں. تو میں تو ایک وہ چند شعروں میں کہوں گا کہ میں ایک خواب مسلسل دیکھتا ہوں, میرے مولا مجھے تعبیر دے دے, میری کچھ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں, کرم سے اپنے ان کو صورتیں دے, سویرے جب بھی کوئی گھر سے نکلے بخیر و عافیت واپس بھی آئے, میرے بچے کم از کم اتنا پڑھ لیں کہ اپنا نام تو کاغذ پہ لکھ لیں, اور میرے کھیتوں میں اتنے دانے دے دے کہ بھوکا کوئی بھی انسان نہ سوئے. مجھے معلوم ہے تو مہرباں ہے, مجھے معلوم ہے تو مہرباں. زبردست, بہت خوب عامر صاحب. جی عابدہ صاحبہ, آپ سے جاننا چاہوں گی, سیاست سے ہٹ کے آپ کی رائے ہم لینا چاہیں گے کہ 2022 میں معاشرتی سطح پہ اگر ہم بات کریں تو کیسے دیکھنا چاہیں گے آپ ہمارے اس ملک پاکستان کو؟ دیکھیں, دیکھنا چاہنے کی جہاں تک بات ہے, انسان تو بہت کچھ چاہتا ہے, میں بھی بہت کچھ چاہتی ہوں کہ ایک دم سے ہماری یہاں پہ جتنے بھی بالکل غریب لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں, سر ایک جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ان کا ہر جگہ پہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, گلیوں میں, محلوں میں, کچی بستیوں میں, ان کو دیکھ کے دل بڑا خراب ہوتا ہے کہ ایک دم سے سب کے حالات ٹھیک ہو جائیں. تو دیکھنا تو ہم یہی چاہتے ہیں, لیکن ظاہری سی بات ہے ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے, لیکن اس کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ آپ کی نیت ہوتی ہے. آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے لوگوں کے لیے, قوم کے لیے اور ملک کے لیے. اور دوسری بات میں یہ سمجھتی ہوں کہ دوسری دونوں پارٹیاں بہت زیادہ یہ بات کرتی ہیں کہ مطلب صاف لفظوں میں اگر کہا جائے کہ جی آرمی ان کے پیچھے ہے. اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر آرمی ہمارے پیچھے تو یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ کسی بھی ملک کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ اس کی آرمی ہوتی ہے. اگر آپ بتائیں گے اگر آرمی نہیں ہوگی کون ہماری سرحدیں سنبھالے گا؟ کیا ہم سنبھال سکتے ہیں؟ ہم پولیٹیکل سنبھال سکتے ہیں؟ ہم تو ایک دن نہیں گزار سکتے اگر آرمی ہماری نہ ہو. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر جس کے ساتھ آرمی ہوگی تو وہ تو اچھے لوگ, ہم اچھے لوگ ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوگی. اور اگر آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں, جی اس کو کیا اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے ملک کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارے لیے قربانیاں نہیں دیتے؟ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں؟ ٹھیک, سیاست سے ہٹ کے آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی. سیاست کو آپ بیچ میں نہیں رہے, صرف اپنا سیاست سے ہٹ کے یہ میں نے بات کی ہے, میں نے اپنے دل سے بات کی ہے. یہ میری رائے کوئی اپنی پارٹی کے نہیں ہے, پارٹیز نے اور موجودہ جو پارٹی وہ کرتی ہیں اس لیے کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ اتنے اس طرح سے تو نہیں ہے کہ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اور اس طرح ہر جگہ آپ جا کے بات کرتے ہیں یہ فلانے کی فلانا ہے, یہ فلانا ہے, اس کے پیچھے فلانا ہے. اگر کسی کے پیچھے کوئی آپ کی بہت بڑی طاقت ہے تو آپ کے اندر کوئی خوبی ہوگی تو آپ کے پیچھے طاقت ہوگی نا. صحیح. ٹھیک, عامر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آخر میں آپ کی رائے لینا چاہیں گے ہمارے نوجوان نسل کے لیے, ہمارے ملک پاکستان کے لیے, کہ ایسے جو ہے وہ کون سی آپ ان کو رائے دینا چاہیں گے جس پہ عمل کر کے وہ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے اس کو ادا کر سکتے ہیں, اور اپنے لیے اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں ملک کے اندر. سیاست کی تو ہم بات کرتے رہتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی کی بات کریں تو اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ 2022 میں وہ ایسا کیا لاہے عمل تیار کرے؟ جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کے لیے وہی پیغام ہے, اقبال بھی دیتے رہے ہیں, لیکن وہ اپنے مرشد رومی کے حوالے سے ہی دیتے تھے کہ جو بھی کام کریں وہ پوری اپنی روح کے ساتھ کریں, اپنی اسپرٹ اور سول کو اس کے اندر شامل کریں. اور میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو حالات کے اوپر گلہ نہیں کرنا, میرا نہیں خیال کہ گلہ کرنا نوجوان کا کام ہے. ان کا کام ہے کہ وہ حصہ بنے اس سماج کو ٹھیک کرنے کا. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاست کو نوجوانوں کی ضرورت ہے. نوجوانوں کے نام پہ سیاست کو لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے. خود نوجوان آئیں, نوجوان قیادت سنبھالیں, نوجوان قیادت کریں. نوجوانوں کو قیادت کرنا ہے, اور وہ جو صرف یہ ترانوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر, یہ کرنا پڑے گا اور جوانوں کو آگے بڑھنا پڑے گا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیشین اچھے نہیں ہیں اور آپ اچھے ہیں تو آئیں آپ پولیٹیشین بنیں اور اچھا کریں اس ملک کو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریٹس اچھے نہیں ہیں, ان میں جو کمیاں ہیں, تو جب آپ بیوروکریٹ بنیں تو پھر وہ کمیاں آپ کی ذات کے اندر نظر نہیں آنی چاہیے. جس بھی سطح کے اوپر آپ جائیں, اگر آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں, پھر آپ پوری نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ضرورت ہے ایسی سوچ کی, اور نوجوان ہی بدلیں گے اسے, نوجوان ہی بدل سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے انہیں حقیقی علم کی طرف توجہ دینی پڑے گی. حقیقی علم, یہ نہیں یہ جو نالج ہے اور یہ جو آپ کے موبائلز کے اندر انفارمیشن آ گئی ہے. حقیقی علم کی طرف جانا پڑے گا. آپ کو صحیح تاریخ پڑھنی ہے, آپ کو صحیح شعور لینا ہے, آپ کو اس علم کے ساتھ چلنا ہے
جو ملک کو, جو معاشرے کو علم نافع کے طور پہ سرو کر سکے. تو مجھے تو پوری امید نوجوانوں سے ہے. اب یہ جو آؤٹ ڈیٹڈ پولیٹیشین ہیں جو 72 کی چلے گئے ہیں, اب انہیں خود ریٹائرمنٹ اناؤنس کر کے گھروں میں بیٹھ کے لوگوں کو ویسے ان کی رہنمائی کرنی چاہیے اور نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں. ایگزیکٹلی, ہماری نوجوان نسل کو بھی موقع ملنا چاہیے. بہت شکریہ عامر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی عابدہ صاحبہ, آپ کے لاسٹ میں آپ کا میسیج لینا چاہیں گے ہمارے ملک کے جو بیشتر طبقہ ہے نوجوان نسل, ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ 2022 میں وہ کون سا لاہ عمل تیار کرے تاکہ وہ خود کو بھی اپنے ملک کو بھی کامیاب بنا سکے؟ سب سے جو بیسک چیز ہے ہر نوجوان کے لیے, یہ میرا میسیج ہے جی, کہ محنت آپ کو کرنی ہے, اپنی قوم کو آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ محنت, ہمت اور کوشش کے بغیر نہ تو آپ خود کامیاب ہو سکتے ہیں, نہ ملک اور قوم کامیاب ہو سکتا ہے. ہمارا سرمایہ ہے نوجوان, بالکل, اور ان کو اس ملک کے لیے بہت محنت کرنی ہے. اگر وہ محنت کریں گے تو یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوگا. انشاءاللہ. عابدہ راجہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. عامر حسن صاحب, آپ کا بہت شکریہ اپنے وقت دیا. اور یقیناً ناظرین, جہاں ہم نئی سوچ کی بات کر رہے ہیں کہ نیا سال ہے, نیا آغاز ہے, تو 2022 میں ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر انسان کے اندر شعور ہونا چاہیے کہ وہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے, اپنے لیے, اپنے معاشرے کے لیے کچھ بہتر کام سر انجام دے سکے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں اپنے پیاروں کے ساتھ. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.